बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आयत फ़ातिमा। नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? रिस्पांस बहुत ही कम आ रहा है। काइंडली जैसे पहले आप आया करते थे चैनल पे, तो अब भी रोज़ आया करें। मैं रोज़ की रोज़ अपलोड करती होती हूँ वीडियो, तो लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो मैंने शुआ मार्च 2018 से चूज़ किया है। बहुत प्यारी स्टोरी है। एमरजेंसी निकाह बेस्ड है। हीरो अनसब होता है और जो हीरोइन है वो मन्नत होती है, लेकिन मन्नत जो है अपने घर के साथ उसके एक और कज़न का घर होता है फैज़ान, वो उसको पसंद करती है और वो उससे इंगेज्ड भी होती है। हालांकि वो करेक्टर वाइज और अच्छा नहीं होता वो ना, लेकिन फिर भी वो उसे पसंद करती है। फिर उनकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, तो जो फैज़ान है वो कहीं पता नहीं भाग जाता है या वापस नहीं आता, तो उसकी एमरजेंसी जो है ना निकाह कर देते हैं अनसब के साथ। अनसब जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं अपनी फैमिली के साथ ना। बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ी प्यारी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा आपके लिए इसको रिकॉर्ड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है हाल दिल खुल चुका है और जो राइटर है वो है साइमा इकबाल। उफ मन्नत, क्या बताऊं तुम्हें, उनको देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि लंदन में रहते होंगे। आंटी तो खैर शुरू से ही मौलवियानी थी। उसके ब्रिटिश लहजे में उर्दू में बात करने पर उधर मन्नत हंस हंस के दोहरी हो गई थी। मोबाइल हाथ में पकड़े वो पहले खिड़की में खड़ी थी, फिर बेड पर गिर गई। उनकी औलाद भी उन पर ही गई है। जब तुम यहाँ आओगी तो देखना कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं उनके घर में। उसके अंदाज पर उसका नकरई कह कहा कमरे की खामोश फिजा में जल तरंग बजाने लगा। अब तो मुझे भी देखने का शौक हो रहा है। कई साल पहले देखा था। आंटी से तो मुलाकात साल 2 साल बाद हो ही जाती थी जब वो पाकिस्तान आती हैं, मगर उनकी औलादें काफ़ी अरसा हो गया उनको देखे। कुछ साल पहले देखी गई अपनी कज़न्स और लंबा मरियल सड़ू उसे याद आ गया। कर लेना शौक भी पूरा, उन्हें देखने का। यहीं तो आना है तुम्हें, मुलाकातें भी होंगी। अबिया ने उसके शौक को ठंडा करने की कोशिश की थी। तुम सुनाओ, तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची? हम तो सारी तैयारी इधर आकर ही करेंगे। पाकिस्तान लेटेस्ट ड्रेसेस, वाह! उसने सोचकर ही खूबसूरत काम वाले कपड़ों का मज़ा लिया। कुछ देर हो गई, कुछ हो रही है। चल रहा है सब कुछ। अपने काले घने बालों में हाथ फेरते उसने सामने शीशे में अपना अक्स देखा और कितनी देर तक देखती रही। शादी की ड्रेसेस भी फैंसी और तुम अपनी मर्ज़ी से ले लेना। आजकल तो वैसे भी इतनी वैरायटी है कि चॉइस मुश्किल हो जाती है। आखिर वो जिसका तज़किरा सुनना चाहती थी उसका जिक्र हो ही गया था। उसका गुलाबी रंग मज़ीद गुलाबी हो गया। होले से बोलते हुए वो मसहरी पर बिछी चादर के डिज़ाइन पर उंगलियां फेरने लगी। वो फैज़ी यानी फैज़ान अहमद के मुतालिक पूछना चाहती थी, मगर अबिया के बेटे की रोने की बदौलत पूछ नहीं सकी थी। अच्छा, मनान को देख लो ज़रा, फिर बात करेंगे। और हाँ, तुम 2-4 अच्छे अच्छे ड्रेसेस की फ़ोटो सेंड करो। मुझे कुछ तो अंदाज़ा हो कि किस तरह का ड्रेस लूँ मैं अपने लिए। अबिया उसे ताकीद करते फ़ोन रख कर जा चुकी थी और वो आने वाले दिनों के सुनहरी ख्वाब आंखों में सजाए खामखा मुस्कुरा रही थी। ब्रिटिश लहजे में बात करने वाले वजीह फैज़ान अहमद सिर्फ उसकी फुफ्फो का बेटा ही नहीं था, उसको पसंद भी था। शानदार मनचाही ज़िंदगी और मनपसंद साथी उसकी धड़कनों की लय थम थम कर चलने लगी। वो शायद 15 साल की थी जब फुफ्फो ने उसे फैज़ान के लिए मांगा था। पापा की लाडली बहन थी वो, भला उनकी बात कैसे टाल सकते थे? सो उसके हाथ में फैज़ान के नाम की अंगूठी जगमगाने लगी। हर 2 साल बाद आने वाली उसकी फुफ्फो अगर उसकी आइडियल थी तो उनकी औलादें उसकी दोस्त। मोहम्मद रऊफ़ सदीकी पेपर मिल के मालिक थे, जो उन्होंने अनथक मेहनत से बनाई थी। उनकी 4 बेटियों में सबसे बड़ी मन्नत, जो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी, तहरीम बीएस में थी और हरीम और अमल दोनों जुड़वा थी और मैट्रिक में थी। हिरा रऊफ़ उनकी बेगम पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने बहुत साल पहले एक स्कूल खोला था जो अच्छे स्कूलों में शुमार होता था। उनकी सारी दिलचस्पियाँ स्कूल के साथ थी। रऊफ़ सदीकी की 2 बहनें थी, हिना सदीकी और हुमा सदीकी। दोनों बहुत साल पहले ब्याह कर पहले गांव और फिर लंदन चली गई। हिना बड़ी थी, गांव में शादी हुई थी, वहीं से फिर लंदन जाने का सिलसिला चल निकला था और हुमा को भी उन्होंने बाहर ही बुला लिया था। हिना की 3 औलादें, एक बेटा और 2 बेटियां थी और हुमा की 2 बेटे और 1 बेटी। रऊफ़ सदीकी दोनों बहनों से छोटे थे, इसलिए उनकी औलादें बहनों की औलादों से छोटी थी। हुमा का बड़ा बेटा नुमान और अबिया शादीशुदा थे और फैज़ान के लिए उन्होंने मन्नत को मांग लिया था। आज चलो मेरे साथ शॉपिंग कर लो, इतने सारे काम जो पेंडिंग में पड़े हैं उनको भी तो निपटाना है। वैसे भी तुम्हारी पप्पो के आने पर शॉपिंग वाली बात तो अब ख़त्म हुई, क्योंकि उनको सिर्फ 2 दिन पहले आना है। अब सारी तैयारी वहीं से करेंगे। तुम भी मुकम्मल कर लो अपनी शॉपिंग। हीरा बेगम उसके सामने जूस का गिलास रखते उसे
تفصیل سے بتا رہی تھی. انہوں نے آج اسی وجہ سے چھٹی کی تھی. منت ویسے ہی پیپرز کے بعد فارغ تھی. اس نے سرسری سا انہیں دیکھا اور گھونٹ گھونٹ جوس اپنے اندر انڈیلنے لگی. فیضان اس کا کزن اور منگیتر تھا، مگر ساری بے قراری بے چینی صرف اسی کی طرف سے تھی. ہر کوئی فیضان کی بے انتہا مصروفیت کا رونا روتا ہی نظر آتا تھا. لیدر فیکٹری نہ ہوگی، آرمی والوں کے رول ہو گئے. بے دلی سے سوچتے اس سے جوس ٹیبل پر رکھ دیا. عموماً فون بھی وہی کیا کرتے تھے. کبھی کبھار اس سے بات ہو جاتی. وہ میز پر انگلیاں پھیرنے لگی. منت تم خود ہی شاپنگ کر لو، کوئی اچھا سا کلر چوز کر لینا، میں تو ایک دن پہلے ہی آ سکوں گا. اسے اس کی کچھ دن پہلے باتیں یاد آئیں. اسے کیسے آرام سے کہہ دیا تھا اور اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. کچھ سال پہلے تک کیسا ہنسمکھ ہوا کرتا تھا. اس نے ٹانگیں کرسی کے اوپر کر لی. کچھ دن پہلے تحریم کے ساتھ کی گئی گفتگو اس کے ذہن میں ابھرتی رہی. وقت کے ساتھ میچورٹی آ گئی ہے. اچھا ہے. ہاں تھی تو وہ اس سے چھوٹی مگر بلا کی سمجھدار. اپنے خدشات اس نے صرف تحریم کے ساتھ شیئر کیے تھے. تحریم نے اسے مطمئن بھی کر دیا. ہاں پروگرام کیا ہے آج کا؟ میں نے اسی لیے چھٹی کی ہے اور تمہاری خالہ بھی آ رہی ہے اسی مقصد کے لیے. ہیرا نے اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر اس کے قریب آ کر پوچھا. وہ سوپ کے لیے سبزیاں نکال رہی تھی. جانے سے پہلے کچھ کام نپٹانے تھے. آپ تحریم کو ساتھ لے جائیں، وہ پسند کر لے گی سب کچھ. شادی تمہاری اور پسند تحریم کرے گی. واہ، تمہارا بھی جواب نہیں. وہ اسے شاباشی دے کر کندھا تھپکنے لگی. ان کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی. اچھا ٹھیک ہے، ہو جاتی ہوں تیار. بے دلی سے کہتی وہ چپل گھسیٹتے اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی. ہاں ہاں مہربانی ہے جناب کی. انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی. آخر یہ فیضان آ کیوں نہیں جاتا؟ اب وہ تحریم کے سر پر سوار تھی. اسکیچ بناتے بناتے اس نے اس کے منہ کے بگڑے زاویوں کو دیکھا. چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی. تم ابھی کو کیوں نہیں بلا لیتی؟ آخر کو تمہاری سہیلی نند ہے، تمہارے ذہن میں فطور ڈالنے والی. اب آ کر شاپنگ کروا دے تمہیں. بڑے تحمل سے اس نے راہ دکھائی. ہاں کہہ چکی ہوں کئی بار، پر ہر ایک کی مصروفیت میری شادی کی منتظر تھی. اس کے بچوں کے بھی پیپر ہیں. اگر تم پیپر سے فارغ ہو گئی ہو تو کیا ضروری ہے کہ باقی سب بھی ویلے ہوں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کی تاریخ آگے کر دی جائے. جب سارے فارغ ہوں تو اس کے چھیڑنے پر اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا. من کی بچی، میرا سارا اسکیچ خراب کر دیا. اسے گھرکتے وہ اپنا اسکیچ ٹھیک کرنے لگی. بڑے سے ذہن میں پھیلی دھوپ کی حدت ابھی جون کی تو تھی. ذہن میں لگا ہرے بھرے پتوں والا درخت اپنے نیچے چھاؤں کیے سردارنی اور اس کے بچوں کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا. کالے رنگ کی مرغی اور اس کے بچوں کو اس نے برآمدے کے درخت کے نیچے اونگتے دیکھا. حسین کے لیے روٹی بنا لو پھر ان کو دانہ ڈالتے. دل میں سوچتے اس نے کچن کی جانب قدم بڑھا لیے. روٹی بنا کر رومال میں لپیٹتے اس نے سالن گرم ہونے کے لیے رکھا. روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوزوں کے آگے ڈال لے. مرغی اور چوزے جیسے کھانے پر ایک دم ٹوٹ پڑے تھے. مرغی زمین پر چونچ مار مار کے بچوں کو متوجہ کر رہی تھی. انہیں وہیں چھوڑ کر وہ اندر گئی. گھسیٹ کر پیڈسٹل فین برآمدے میں لائی، چٹائی بچھائی اور ایک بار پھر کمرے میں آ گئی. حسین آنے والا تھا. جب وہ کھانا کھا چکتا تو بچے پڑھنے آنا شروع ہو جاتے. یہ اس کے ہر روز کی مصروفیت تھی اور اس میں کبھی کبھار بدلاؤ آیا کرتا. حسین کی گاؤں کے نکڑ پر دکان تھی. تھوڑی بہت زمین بھی تھی جو اس کے اور اس کے چاچے کے بیٹوں کے درمیان تنازع کا باعث تھی، جس کی وجہ سے کئی سال سے مقدمہ چل رہا تھا. 2-3 سال پہلے گجرات کے اس دور دراز گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی. ہاجرہ احسان اس کے ابو کے دور پرے کی بہن تھی اور حسین انہی کا اکلوتا بیٹا. امی ابو کے مرنے کے بعد ان بہن بھائیوں کی زندگی جن مشکلات کا شکار رہی تھی، اس میں حسین کا رشتہ ایک نعمت کی طرح تھا جسے فوراً قبول کر لیا گیا تھا. اور وہ لاہور سے بیاہ کر گجرات آ گئی. اب تو وہ اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی. ویسے بھی حسین کی روز بروز بڑھتی محبت اسے کچھ اور سوچنے ہی نہ دیتی. کیا حال ہے میری جگنی کا؟ کیسا گزرا آج کا دن؟ پورے دن کی تھکاوٹ کے باوجود اسے دیکھ کر حشاش بشاش ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک، آپ سناؤ کیسا گزرا آپ کا دن؟ اس نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے سامنے رکھی روٹی کی طرف دلایا اور اسے پوچھنے لگی. اس کے دیکھنے پر اسی طرح وہ معجوب ہو جاتی تھی. اچھا گزرا، بس آج شہر جانا پڑا. دکان کی کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. کئی دنوں سے لوگوں نے پوچھ پوچھ کر جان تنگ کی ہوئی تھی. آخر آج کا لے ہی آیا. دال کے ساتھ روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتے وہ اسے تفصیلاً بتا رہا تھا. آج صبح ماسی حلیمہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی. بڑی عجیب بات کر کے گئی ہیں. اس کی بات تسلی سے سننے کے بعد اس نے اچانک بات شروع کی. ہیں کیا عجیب بات؟ وہ جو ماسی کا حال چال دریافت کرنے والا تھا اس کی بات کے دوسرے حصے پر ٹھٹک کر پوچھنے لگا. رجو تو باہر ہوتی ہے نا؟ پتہ چلا تھا کہ مجھے آئی ہوئی ہے بال بچوں کے ساتھ. جب اماں زندہ تھی تو بہت آنا جانا تھا اس کا. یہاں بیٹی بنایا ہوا تھا اماں نے اسے.
مجھے بھی بھائی کہتی تھی دیکھو کتنے دن ہو گئے ملنے بھی نہیں آئی ایک بار۔ حسین کو زیادہ بولنے کی عادت تھی، وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے ادھر لندن میں مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھایا کروں، اس کا میاں وہاں مسجد کی انتظامیہ میں ہے، کہتی تھی بھا حسین کو بھی لے جاؤں گی اور تجھے بھی، آپ سے ملنے آئے گی تو میاں بھی ساتھ آئے گا اس کا۔ اس نے اپنی طرف سے اسے حیران کر دیا۔ وہ مذاق کر رہی ہوگی، بڑی مذاقیہ تھی، ہاں وقت حادثے میں پڑی رہتی تھی، اب بھی وہی کر رہی ہوگی، ویسے بھی ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر نئی جگہ پر کیوں جائیں گے؟ اسے سر ہلا دیا، یقیناً وہ بہتر جانتا تھا، ہو سکتا ہے وہ مذاق ہی کر رہی ہو، بات آئی گئی ہوگی تھی، مگر اگلے ہی دن اس کی بات غلط ثابت کرنے کو وہ اپنے میاں کے ساتھ چلی آئی۔ بھابھی، رہائش، تنخواہ اور اچھی جگہ، پھر مسئلہ کیا ہے چلنے میں؟ رجو رضیہ کا میاں عاطف اچھا خاصا پڑھا لکھا چلتا پرزا قسم کا بندہ تھا، وہی حسین کو یقین دلانے میں کامیاب رہا تھا کہ یہ مذاق نہیں ہے، اگر آپ اپنے لیے پریشان ہو تو میں ہوں نا، وہاں آپ کی نوکری کا بندوبست میرا ذمہ۔ حسین کی سوچنے پر اس نے اس کی یہ پریشانی بھی دور کر دی، وہ تب سے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ آفر تو اس کی جھگنی کے لیے تھی، تو وہ کیا کرے گا وہاں؟ اماں کا انتقال ہوئے کئی مہینے گزر گئے تھے، اس کا اپنا کوئی بہن بھائی نہیں تھا جس سے مشورہ کرتا، جگنی کے بھائی سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، اس نے سوچنے کا وقت لے لیا۔ ہما پیا کیا ریس لگا کر آئی ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ بڑے سیلون میں مہمانوں کا استقبال کرتے اسے ہما اندر جاتی نظر آئی تھی، ابھی رات مہندی کے فنکشن پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، پرسوں رات ان کی ساری فیملی کو انہوں نے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا، گھر لانے، کھانا کھلانے اور گپ شپ میں وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہو سکا، ان کے بہت روکنے پر بھی وہ نہیں رکے تھے، ان کے ہوٹل میں کمرے پہلے سے بک تھے، سو وہ سب ادھر چلے گئے تھے۔ ہما کا چہرہ دیکھتے انہیں عجیب سا احساس ہوا تھا جسے وہ کوئی بھی نام نہیں دینے سے قاصر تھی۔ رؤف، رؤف، کمرے کا دروازہ بند کرتے کوئی تیسری بار ان کا نام پکارتے وہ پھر سے چپ ہو گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا پیا؟ امانت بھائی کی طبیعت؟ بہنوئی کے بخار نے انہیں کل کافی پریشان کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس فیضان واپس چلا گیا ہے، ان کی طرف سے جیسے دھیمے لہجے میں دھماکہ کیا گیا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ کیسے چلا گیا واپس؟ ہما کے الفاظ تو ان کی سمجھ میں آ گئے تھے، شاید مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے ہی اسے قسمیں دے دے کر منایا، یہاں آنے پر راضی کیا، اور پھر آج اب کچھ چھپانا ممکن نہیں تھا۔ وہ پھپک پھپک کر رونے لگی، وہ سنسی وہیں کھڑی رہے۔ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ٹھہری آواز میں پوچھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میری ہی غلطی تھی سب، اگر پہلے انہوں نے دھیمے لہجے میں اعتراف کیا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی، ذلیل کرنے کے لیے کہ آپ کو میں ہی ملا تھا، اب جبکہ سب لوگ میرے گھر میں جمع ہیں، بارات کے آنے سے پہلے آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا بھاگ گیا ہے۔ انہیں شدید غصہ آیا ان پر، اس لیے آواز اونچی ہوگی۔ مجھے معاف کر دو رؤف، انہوں نے ان کے بندھے ہاتھوں کو نظر انداز کر کے دوسری جانب منہ پھیر لیا، ان کا غصہ قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اگر ایسا ہی بے قابو اور آوارہ تھا آپ کا بیٹا تو میری بیٹی مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ نہ جانے انہوں نے خود کو کیسے کنٹرول کیا۔ جائیں اب یا یہاں سے چلی جائیں، اس سے پہلے کہ مجھے خود پر قابو نہ رہے۔ ان کا چہرہ شدت جذبات سے اور اشتعال سے دہک رہا تھا، مٹھیاں بند کرتے کھولتے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیں۔ یہ صلہ ہے میری ساری نیکیوں کا، امی ابو کے بعد آپ دونوں کی تعلیم، شادی، آپ کا باہر سیٹل ہونا، کہاں کمی رہی تھی جو آپ کی اولاد مجھے یوں ذلیل کر گئی؟ ابیہ کی شادی، نعمان کی شادی، ان کے رشتے، رؤف بھیا کوئی رشتہ دیکھو، یہاں کے لڑکوں سے تو میں اپنی لڑکی کا رشتہ بالکل کرنے کی نہیں۔ انہوں نے اس کی نقل اتاری، وہ آپس سے باہر ہو رہے تھے، تھوڑی دیر کو سانس لینے کے لیے رکے، اسی وقت ہیرا اور ہنا کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے کی فضا ان کی توقع کے بالکل خلاف تھی۔ کونے میں روتی ہوئی ہما اور سرخ چہرہ اور تیز آواز میں بولتا ہوا رؤف، آپ کی آواز باہر تک جا رہی ہے، آہستہ بولے، کچھ پتہ بھی تو چلے، آخر ہوا کیا ہے؟ ہیرا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ پیچھے ہٹو، ان سے پوچھو ان کا بیٹا بھاگ کر لندن چلا گیا، انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کہیں اور منہ کالا کر رکھا ہے اس نے، پھر بھی یہ بہلا پھسلا کر یہاں لے آئیں۔ پوچھو ذرا۔ ہیرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یا اللہ خیر، باہر اتنے سارے مہمان جمع ہیں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے ہنا کی جانب دیکھا جو سن کھڑی، کبھی رؤف کو چپ کرانے اور کبھی ہما کی ہچکیوں کو بند کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہما اسے کال کرنے کی کوشش کرنا تھی، اگر یہی ہے تو اسے سمجھا لیتے۔ ہنا نے دوپٹہ سنبھالتے رسان سے ہما سے کہا، آپا بڑی کوشش کی پر وہ فلائی کر چکا تھا، اب تک تو پہنچ بھی گیا ہوگا، تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جائیں، چلی جائیں یہاں سے۔ رؤف نے ہاتھوں سے انہیں دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ وہ بھائی کے غصولے چہرے کو نظر بھر کر دیکھتے وہاں سے باہر نکل آئی۔ نافرمان اولاد کیسے کیسے ذلیل اور رسوا کرتی اور کرواتی ہے، اس کا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
आज उनका इकलौता भाई हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया था। मरे कदमों को घसीट कर ना जाने उन्होंने गेट तक का रास्ता कैसे तय किया। कमरे में मौजूद तीनों नफूस एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। अब क्या होगा? एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन तीनों को मालूम होते हुए भी किसको मालूम नहीं था। वो इद्रीस मेरा पार्टनर 2 बार रिश्ता मांगा उसने मुझसे मन्नत का। मैंने इनकार कर दिया। कहने लगा, भाई बाहर वाले लड़के पर एतबार ना करना। मैंने खूब दिलाई दी उसे। अब उसको मौका मिल जाएगा मुझे जलील करने का। सर हाथों में थामे वो अचानक बोलते बोलते खामोश हो गई। आप इसी शहर में रहती हैं? आपने भी कुछ ना बताया। उन्होंने परेशान बैठी हिना से शिकवा कर डाला। भाई मैं घर में रहने वाली औरत, मुझे क्या पता। कुछ करें रऊफ, मेरी तो बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। हीरा रोते हुए उनके पास आकर खड़ी हुई। 4 बेटियों का साथ है, बाकी रिश्ते कैसे करेंगे हम, क्या बताएंगे लोगों को। रऊफ सदीकी भी कुर्सी पर बैठ जाते, कभी उठकर कमरे में चक्कर काटने लगते। हीरा हाथों को एक दूसरे से मसलते नम आंखों से न जाने क्या सोचे जा रही थी। अब क्या होगा का डरावना जिन मुंह खोले उनके सामने था। आपा आप ही कुछ बताएं करें। अब बाहर जाकर लोगों को कैसे बताऊं कि बारात नहीं आ रही, कैसे दूंगा जवाब मैं लोगों के सवालों का। पिंडाल में पूछे जाने वाले सवालों को सोच कर ही उनकी पेशानी अरकालूद हो गई थी। दूल्हा भाग गया भाई, दुल्हन तो सुनी थी भागते, यहाँ तो दूल्हा भाग गया। नया ज़माना है भाई, नया ज़माना। आपका तो भांजा था ना, फिर ऐसा कैसे हो गया? क्या लड़की पसंद नहीं थी उसे? लड़की में ही कोई ऐब होगा, एन वक्त पर पता चला तो छोड़ के चला गया। तरह तरह की आवाज़ें उनकी सोचों को प्रगांदा कर रही थी। नेवी ब्लू डिनर सूट में मलबूस बावकार से रऊफ सदीकी के चेहरे का सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। हौसला रखो रऊफ, अल्लाह बेहतर करेगा। ऑफ पर शफून के सूट में बड़े से दुपट्टे के खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपे हिना ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी। हीरा तुम भी हौसला करो, बैठो यहाँ। उन्होंने पकड़कर रोती हुई हीरा को बेड पर बिठाया। पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर मिलके सोचते हैं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। उन दोनों को कमरे में छोड़कर वो कुछ देर के लिए मंजर से गायब हो गई थी। अंसब बेटे कहाँ हो तुम, अभी तक पहुँचे नहीं? यहाँ मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कब से। उनका लाडला फर्मा बरदार बेटा शायद इस बार इसीलिए पाकिस्तान आया था। उन्हें उस पर खुद से ज़्यादा यकीन था, मगर उससे बात करना भी ज़रूरी थी। बस अम्मी, अभी मामू के गेट से अंदर आया हूँ। सोचा था पहले पहुंचकर मामू की कुछ हेल्प करूँगा, मगर जल्दी नहीं आ सका। वो करीब ही था, उन्हें हौसला सा हुआ। अंसर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सीधे अंदर आ जाओ। फ़ोन बंद करके वो उसका इंतज़ार करने लगी। क्या ये ज़रूरी है कि दूसरों का फैलाया हुआ गंध हमेशा हम ही समेटें? ब्लैक डिनर सूट में उनके सामने खड़ा उनका वजीह बेटा उनसे जवाब तलब कर रहा था। उन्होंने एक तनबीह निगाह उस पर डाली। वो उसकी साफ गोई से ससीमा हो गई थी। इस तरह की फजूल बातों की मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी। हाँ, तवक्को तो बहुत सी चीज़ों की नहीं होती। आपकी अजीज़ जान बहनोई और बहन ने क्या किया, उसकी तवक्को थी आपको? वो न जाने क्या जतलाना चाह रहा था। वो समझते हुए भी अनजान बन गई। वो उनके साथ ही पाकिस्तान आया था, मगर कराची अपने दोस्त की शादी अटेंड करने चला गया था। कुछ काम उसके अब्बू के थे जिन्हें निपटाने के बाद वो यहाँ पहुंचा था। उसका अंदाज थोड़ा बदतमीज़, थोड़ा मुतनफ़्फ़र सा था। वो कितनी देर उसकी तरफ देखती रही। वो कभी कभार ही तो ऐसा बदमिजाज होता था। जो मैंने पूछा है वो बताओ, तुम राज़ी हो कि नहीं? वो दो टोक अंदाज में उससे बात करके उसे देखने लगी। उसने एक लंबा गहरा सांस लेकर कंधे और हाथ ऊपर उठाया, जैसे सारी सूरत हाल उसकी समझ से बाहर हो। क्या ये सब आज ही ज़रूरी है? हाँ, मेरा भाई मेरे लिए क्या है तुम जानते ही हो। अगर आज मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? अब क्यों उनके अंदाज में मिन्नत वाला अंदाज दर आया। पहले भी एक बार साथ देने का अंजाम तो भुगत चुकी हैं आप। मतवाज़न और हमवार लहजे में वो उन्हें जो याद दिला रहा था वो उन्हें भूला ही कब था। तुम्हें गुस्सा आ जाता है, किस बात पर आता है ये भी इल्म है, मगर इस बात को करने के लिए ना जगह मुनासिब है ना वक्त। तुम अपनी शादी का हर इख्तियार मुझे दे चुके हो, याद है या नहीं? आने से पहले ही तो उन्होंने उससे बात की थी। तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। उसने कंधे उचकाकर उन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया। जैसे मामूली बात है, थोड़ा इख्तिलाफ था, लेकिन खैर। उसका चेहरा जज्बात से आ रही था, ना खुशी ना गम। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मेरे बच्चे जीते रहो, मेरी आंखों की ठंडक हो तुम। उस पर बेतहाशा प्यार आया तो उन्हें वो लेने तो पानी आई थी, मगर पानी को भूल कर भी भाई की सैराबी का इंतज़ाम कर लिया था। रऊफ़, अनसब को अपना बेटा बना लो। इमदाद गैबी के मुंतज़िर रऊफ़ सदीकी खिड़की से बाहर झांक रहे थे। झांक कर मुड़ते हुए उन्होंने हिना और अनसब को अपने सामने खड़ा देखा था। हिना ने हीरा का हाथ थाम लिया, जो अभी तक उसी जगह खड़ी थी जहाँ वो छोड़ कर गई थी। रऊफ़ सदीकी अनसब को सामने देखकर हैरान ही तो रह गए थे। 6 फुट से निकलता कद, जहानत से चमकती आंखें,
गंदमी रंगत मजबूती से जमे कदम। अब अभी पिछले साल ही तो वो लंदन में उससे मिले थे। फैज़ान पहले ही अपने चाचा से मिलने दुबई जा चुका था। हाँ, अनसब से मुलाकात ज़रूर हुई थी और वो उससे बहुत मुतासिर होकर आए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हिस्ट्री की डिग्री लेने के बाद आजकल ना जाने क्या कर रहा था। दिमाग में पनपती उलझने परेशानियाँ। और अब आप क्या कह रही हैं? बाहर के लड़कों का कोई एतबार नहीं। अदरीस उनके अंदर मुंह फाड़ के चिल्लाए। उन्होंने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। आपने अन सब की मर्ज़ी मालूम कर ली। लो, इसकी मर्ज़ी कहाँ होगी भला? इसे पढ़ाई से फुर्सत हो तो कुछ और सोचे, या फिर बाप के साथ। अभी भी तो उसका सारा बंदोबस्त करके आया है। ऑर्डर लेट हो गया तो इस बार उन्होंने खुद आने की बजाय उसे भेज दिया। उनका चेहरा खिला पड़ रहा था। रऊफ़ को उसकी अच्छा होने में कोई शक नहीं था। जो थोड़ा तज़ब्ज़ुब था हीरा के हाथ दबाने और सर हिलाने पर, वो भी चाहता रहा। उन्होंने छोटी बहन को हमेशा तनकीद करते, बड़ी बहन का मजाक उड़ाते देखा और सुना था। वो कभी टोक देते, कभी नज़रअंदाज कर देते, लेकिन उनके लिए दोनों बराबर थीं। क्या हुआ जो हुमा के पास ज़्यादा पैसा था? फैज़ान बैंक में अच्छी पोस्ट पर था। अमानत भाई का लेदर का कारोबार था। तो बड़ी बहन भी अच्छा खाती पीती थी, औलाद नेक थी। उनके लिए ये बहुत था। उन्होंने खुद भी तो सिफर से शुरू करके सब कुछ हासिल किया था। जद्दी पुश्ती रईस तो थे नहीं। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। उन्होंने खींच कर उन सबको सीने से लगा लिया। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। अगर होता तो यूं बेगैरतों की तरह मुंह छुपा के तुम्हें अकेला छोड़कर ना भागता। अल्लाह ने इसीलिए इसी में तुम्हारी बेहतरी लिखी। अगर बाद में किसी और से शादी कर लेता। और औरतों के पीछे बेटी से बातें करते, उन्हें हर दर्जा हया आई, लेकिन जो कुछ वो कह रहे थे कहना ज़रूरी था। उसके सर पर हाथ रखे उसे समझाते रहे। ना जाने वो खुद को तसल्ली दे रहे थे या उसे। वो कुछ भी समझने से कासिर थे। जैसे बच्चे के हाथ से मनपसंद खिलौना छीनकर कोई अनचाहा खिलौना पकड़ा दिया जाए। वो इनकार करना चाहती थी। उसे उस शख्स से शादी नहीं करनी थी जिसे वो कल तक तंज़ो तस्वीर का निशाना बनाती रही थी, मगर उसकी सारी सोचें ही मुंजमद हो गई थी। बाहर लोग जमा थे, बारात का पूछ रहे थे। उसे अपनी जगह जमे खड़े देखकर उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो गुस्से के तेज थे। उनकी बेटियां उससे इतनी फ्री नहीं थी, मगर वो उसके जज्बात समझ सकते थे। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? फैज़ान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने यकीनन मजाक किया होगा। सोचते सोचते उसने अचानक कहा, आवाज़ कमज़ोर और लहजा बेयकीन था। मजाक? बारात लाने से इनकार? मजाक? हीरा ने नफ़े में सर हिलाया। ये मजाक नहीं, हकीकत है मेरी जान। खूबसूरती और महारत से किए गए मेकअप, सुनहरी और उसी लिबास में फैज़ान के लिए पूर सजी मन्नत। थोड़ी देर पहले तक कितनी सरशार थी। मेहंदी की खुशबू, उसकी सहेलियों की हंसी से बसा कमरा यकदम जैसे वीरान हो गया था। हीरा ने सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ तहरीम एक कोने में बेहिस्सा हरकत खड़ी थी और मन्नत सोचों में गुम थी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है मन्नत, रऊफ सिद्दीकी होले से कहकर उन्हीं कदमों पर ज़मीन पर बैठ गई। यकदम होश में आकर वो तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ी। उसे ज़मीन पर बैठे बाप के सिवा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। मैकान के अंदाज में निकाहनामे पर दस्तखत करके वो अनसब की हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे एक रज़ील शख्स से छुटकारा मिलने पर खुश होना चाहिए या एक अनचाहे शख्स के साथ पर रोना चाहिए। आगे का सफ़र न जाने कैसे कटने वाला था। वो तो अभी से थक गई थी। फुप्पो से चूम रही थी, लिपटा रही थी, मुबारकबादें वसूल कर रही थी, और वो अपने हाथों को देखे जा रही थी। गहरा लाल रंग। इस तरारी अंदाज में उसने उंगलियों से मेहंदी को खर्चना शुरू कर दिया। क्यों परेशान होती है मेरी जुगनी? आतिफ और रज्जो ने इतना जोर दिया था कि वो आधा राजी तो हो ही गया था। बाकी जिस से मशवरा किया उन्होंने भी मस्बत जवाब दिया। आतिफ को कोई लालच भी नहीं था। सारा काम भी खुद करवा रहा था, तो इनकार करना उसे मुश्किल लगने लगा। इतना अच्छा मौका हाथ से गंवाना उसे बेवकूफ़ी लगी। मगर जुगनी न जाने की वसवसों में घिरी हुई थी। 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और अभी तक हुमा की शादी मेरे बाद हुई। 2 औलादें लेकर बैठी है। औलाद ना होना एक ऐसा गम था जो उसके हर गम पर भारी था। हर खुशी उस एक गम को सोचकर आधी हो जाती, और अब भी ऐसा ही हुआ था। उसे बाहर जाने की खुशी थी, ना बेहतर ज़िंदगी की, ना किसी और चीज़ की। उसे तो सिर्फ एक ही दुख था जो हर चीज़ पर हावी हो गया था। 3 साल तो तूने ऐसे कहे जैसे 3 की बजाय 30 साल हो गए। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, अल्लाह की रज़ा होगी तो औलाद भी हो जाएगी। उसने उसका नर्म हाथ पकड़ लिया। पलंग पे दोनों साथ साथ ही तो बैठे थे। उसका सर अपने कंधे पर टिका दिया। आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरने लगा। ज़मीन के कागज़ तो मेरे नाम ही हैं। बात करता हूँ रब नवाज से, जितने पैसे थे उतने ही ठीक है। दुकान भी बेचने का कहता हूँ। फैसले पर पहुंच ही गया था। अगरचे फैसला मुश्किल था, मगर ऑफर पुरकशिश थी। फिर ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मौके ज़्यादा थे। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे मुख्तलिफ सोचों में घिरे हुए थे। उसकी हर सोच बच्चों से शुरू होकर बच्चों पर ख़त्म हो जाती, मगर वो मर्द था, उसे और भी बहुत कुछ सोचना था। अगर ज़िंदगी एक मौका दे रही थी तो इस मौके से फ़ायदा उठाना बुरा तो नहीं था।
پھر کچھ مہینوں بعد ہی وہ سب کچھ بیش باش لندن کے اس گنجان آباد علاقے میں آ گئے تھے۔ امی نے کہا جانے سے پہلے ایک بار آپ سے مل لوں۔ وہ بے حسی، بے دلی اور لا تعلقی کی آخری حدوں کو چھوتی اس کمرے میں موجود تھی۔ نکاح کے بعد سب کھانا کھانے جا چکے تھے جب وہ اچانک ہی اس کے سر پر آ کھڑا ہو گیا تھا۔ امی نے کہا اتنے ہی ننھے کاکے ہو نا تم کہ جو امی کہیں گی وہی کرتے رہو گے۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا مگر نہ اس نے سر اٹھایا تھا نہ اٹھانے کی خواہش تھی۔ سر تو تب اٹھاتی جب دیکھتے کی کوئی خواہش ہوتی مگر اسے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہاں زہریلی سوچیں ضرور ذہن میں جنم لے رہی تھی۔ اس کے پرسکون انداز پر اس کے اندر بھانبڑ جلنے لگے تھے۔ کیسے آرام سے بات کر رہا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے کس طرح اس کے سر تھوپ دیا گیا۔ کیا وہ اتنی بیکار فالتو اور کمروں تھی؟ رد کیے جانے کا عذاب سہتے شاید پتھر ہو گئی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم شاید اس کی موجودگی بھی بھول گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ امی نے دی ہے وہ بتا رہا تھا۔ امی نے دی ہو یا تم نے خود لی ہو مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی خود سری ایک دم اونت کر آئی۔ اس سے ہاتھ گود میں دھر لیا۔ اسے کچھ سال پہلے کا مریل انصب یاد آ گیا۔ ذرا سی بات پر گھبرا جانے والا، عدم اعتماد کا شکار جسے کئی بار اس نے بیوقوف بنایا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے کوئی شوق بھی نہیں تھا اسے دیکھنے کا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح دیکھنے والے، مگر کہہ نہ سکی۔ ابھی سارے حقوق خود تفویض کیے تھے اس نے اسے دیکھنے کے۔ انصب بیٹا تمہارے ابو تم دونوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ہنا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسکائپ آن ہے، لو بات کرو۔ چھچورے، سبھی چھچورے ہیں ان کی تو جیسے مراد پوری ہو گئی ہے۔ میری شادی وہاں نہیں ہوئی تو انہیں موقع مل گیا۔ یہاں وہاں سب کے لیے نفرت تھی اس کے اندر۔ پھپھو سے فون پکڑ کر اس نے خود سلام کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے بھی سلام کیا تھا، جانے کیوں کیا تھا خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مبارک ہو بیٹا، بس جلدی سے یہاں آ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سب کتنے بے قرار ہو رہے ہیں۔ وہ بڑے جوش میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں میرے ارمانوں کے خون اور بے عزت ہونے کی مبارکباد قبول کر لینی چاہیے مجھے۔ اچھا ہوا اس نالائق کے لیے لڑکی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑا، اور اسے دیتا بھی کون؟ جی ابو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ جی بھر کر چھڑ رہا تھا۔ ہاں واقعی آپ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اس 2 ٹکے کے دکاندار کو جو باپ کے ساتھ کپڑوں کی دکان پر بیٹھتا ہے، اس سے بھلا مجھ جیسی لڑکی کہاں ملتی؟ میری بدقسمتی ہے نا۔ اس کی سوچیں خطرناک حد تک زہریلی ہو رہی تھی۔ کبھی خود پر ترس آتا، کبھی خود کو بدقسمت سمجھتی اور کبھی بہت اونچا بٹھا دیتی۔ بھابھی جلدی سے ہمارے گھر کی رونق ہمارے پاس بھیج دیں، ہم سے انتظار نہیں ہو رہا۔ اب کہ وہ ہیرا سے مخاطب تھے جو ہنا کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں بھائی صاحب آپ کی امانت ہے، بس کچھ دن انتظار کر لیں، باجی کے ساتھ آ جائے گی۔ آپ کے پاس پیپرز وغیرہ تو بن چکے پہلے ہی۔ ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا طوفان آ کر جا چکا تھا۔ سب مطمئن تھے، خوش تھے سوائے اس کے۔ وہ خود کو بہادر سمجھتی تھی اس لیے ابھی تک روئی نہیں تھی۔ زندگی تو میری برباد ہوئی ہے، سب ویسا ہی چل رہا ہے، کسی کو اس سے کیا تعلق واسطہ؟ منفی انداز میں سوچتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ کیا میرے 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی تم اسے اسی طرح شرمایا کرو گی؟ اس کے گلال گالوں کو انگلی سے چھوتے اس نے اس کے کان کے پاس کہا تھا۔ آج کل اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی جس کا وہ 4 سالوں سے انتظار کر رہے تھے لندن آنے کے کچھ مہینوں بعد ہی مل گئی تھی۔ کیا ہر لڑکی اس روپ میں اسی قدر خوبصورت ہو جاتی ہے؟ یہ صرف وہ ہو گئی تھی۔ وہ سوچتا اس پر تو نظر ہی نہ ٹھہرتی۔ لندن آنے کے بعد 1-2 کمروں کا چھوٹا فلیٹ انہوں نے مسجد کے قریب ہی کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ مسجد جانے لگی تھی اور وہ عاطف کے آفس کے باہر کے کام نپٹانے لگا۔ اگرچہ اس کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، صرف ایف اے تک ہی پڑھا تھا، مگر سیکھنے کی لگن اور شوق نے اسے مہمیز لگائی تھی۔ ان مہینوں میں اس کی شخصیت میں بہت سی ظاہری تبدیلیاں آئی تھیں جو عاطف کے بقول ضروری تھی۔ شلوار قمیص کی بجائے جینس پہننے لگا تھا۔ انگلش کی شدھ بودھ تھی، مگر اب بہت اچھے طریقے سے بول لیتا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، میری قسمت کا چمکتا ستارہ تم ہی تو ہو۔ اس کے نم ہاتھوں پہ گرفت اور کچھ مضبوط ہو گئی تھی۔ آپ اب جو بھی کر لیں مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کی عزت بچ گئی سب کے سامنے۔ مگر اب خود سری اور بدتمیزی کے ساتھ بولتی انہیں وہ کوئی اور ہی منت لگی تھی۔ انصب اسی دن واپس چلا گیا تھا۔ ہنا کو اپنے سسرالی عزیزوں کے پاس جانا تھا، اس لیے وہ راولپنڈی چلی گئی تھی۔ ان کی واپسی میں بھی 15 دن تھے۔ وہ اسے سمجھانے بیٹھی تھی اور وہ جو اتنے دن سے خاموش تھی ایک دم پھٹ پڑی۔ وہ حیران تھی اتنے دن وہ اس کی کیفیات سے کس قدر بے خبر رہی تھی۔ کیوں نہیں جانا تمہیں؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دریافت کیا گیا۔ وہ چپ کھڑی فرش کو ریتتی رہی۔ اس لیے کہ وہ لوگ مجھے پسند نہیں، میں اس شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی جسے میں ناپسند کرتی ہوں۔
کہ اس ڈھٹائی اور بے شرمی سے تم اپنی پسند ناپسند کی بات کری ہو۔ جو تمہیں پسند تھا اس سے تمہیں دھتکار دیا، اور جو تمہیں سر کا تاج بنا کر لے جا رہا ہے اسے تم ناپسند کہتی ہو۔ اس کے انداز پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، اتنے سخت الفاظ کی اسے توقع نہیں تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا اس دن سے؟ تمہاری پھپھو نے تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کپڑوں کی شاپنگ، اتنے خوبصورت جولری سیٹ، جہاں تم پاؤں رکھتی ہو وہ وہاں ہاتھ رکھتی ہے، تمہارے نخرے برداشت کر رہی ہے۔ کیسے چاہو اسے بھائی جان ہر روز تمہیں فون کرتے ہیں، چاہے تم بات کرو یا نہ کرو، ان سب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تم پھر بھی بولتے بولتے تھک کر وہ ہانسی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی وقتی کیفیت کے زیر اثر ثانیہ کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوا ہوگا اس پر، مگر وہ تو بالکل ہی پٹری سے اتر رہی تھی۔ یہ سن کر چپ کھڑی رہی وہ واہیات بےغیرت شخص جسے تم اپنی پسند کہتی ہو، وہیں سے انکار کرنے کی بجائے یہاں تک آیا ہمارا تماشا بنانے، تمہیں تمہارے منہ پر دھتکار کر پسند ناپسند کر کے چلا گیا، اور تم ابھی بھی… بولتے بولتے ان کا سانس چڑھنے لگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس شخص پر، آپ ہی کا طے کیا ہوا رشتہ تھا، مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ان کی بات کی سختی سے تردید کی۔ اگر لعنت بھیجی چکی ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کر اس رشتے کو قبول کر لو، یہی تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔ انہوں نے اس کا سر پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، خود اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن سے اس کے دل و دماغ میں ایک کشمکش جاری تھی، کبھی پھپھو اپنی محسنہ لگتی، کبھی ضدی پن اود کر آتا تو مکار لگنے لگتی۔ وہ کوئی ایرا غیر نہیں، تمہاری پھپھو کا بیٹا پڑھا لکھا قابل شخص ہے، اور فیضان سے زیادہ ہی ہینڈسم بھی۔ انہوں نے اس کے سر سے پر بوسہ دیا۔ پڑھا لکھا قابل شخص دکان پر ہی بیٹھے گا، جل کر کہہ بھی دیا، ان کا اپنا کاروبار ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ بیٹا اپنے محسنوں سے محبت کرتے ہیں۔ متنفر نہیں ہوتے، وہ خود کو یہی سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، اور اپنے پاپا کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، پھر تم ان کے غصے کو بھی جانتی ہو۔ ان سے بات کر کے دل کی بے چینی کچھ کم ہوئی تھی، جب تک دوبارہ یہی کیفیت نہ ہوتی تب تک تو سکون ہی تھا۔ ان سے کچھ بھی کہے بغیر وہ اٹھ کر اندر آ گئی، نہ جانے آنکھوں سے آنسو کب بہنا شروع ہو گئے۔ کیا کروں، میرے اندر کی کشمکش ہی ختم نہیں ہوتی، خود کے رد کیے جانے کا احساس اس قدر اذیتناک ہے کہ پھپھو میری محسنہ ہے، مگر انصب کیا صرف وہی تھا میرے لیے اس دنیا میں؟ وہ نہ جانے کس سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے یا اپنی بہن سے یا خود سے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، پھپھو کو اگر اپنی محسنہ سمجھتی ہو تو انصب بھائی بھی تمہارے محسن ہیں، اتنے ڈیشنگ، ویل مینرڈ، اچھی تعلیم، ان کو پتہ کس چیز کی کمی تھی، مگر انہوں نے صرف تمہارے لیے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی، اور اتنے دن سے تمہارا رویہ کیسا ہے پھپھو کے ساتھ؟ وہ شاپنگ کے لیے کہتی رہی اور تم سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں بند ہوگی۔ دوسروں کی نظر سے نہیں، ان کو خود کی نظر سے دیکھو، وہ کتنی اچھی ہیں تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اچھی بہنیں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، اور اس کی بہن بھی اس کے لیے نعمت تھی۔ دونوں کی دوستی اتنی تھی کہ کبھی کوئی اور دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ منت غصے کی کچھ تیز و جذباتی تھی، تو تحریم اس کے جذبات کو قابو کرنا جانتی تھی۔ پلیز خود کو بدلو تاکہ پھپھو کو یا انصب بھائی کو کبھی اپنے فیصلے پر دکھ نہ ہو۔ تم بہت اچھی ہو، بس ذرا سی بیوقوف ہو۔ تحریم نے اپنی لمبی انگلیوں کو ذرا سے اشارے کے لیے گول کیا۔ اور انصب بھائی اگر ماسٹرز کی ڈگری کے باوجود اپنے ابا کے ساتھ دکان پر جاتے ہیں تو یہ ان کا کیئر کا ایک انداز ہے، جاب بھی ہو سکتا ہے کرنے کا ارادہ ہو، اگر نہ ہوا تو تم بنوا لینا، آخر تم کس مرد کی دوا ہو؟ ویسے بھی کوئی بھی کاروبار ہو، بزنس تو بزنس ہی ہے۔ اب امانت پھپھا بھی تو لیدر کا بزنس کرتے ہیں، اور نعمان بھائی اور فیضان بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نام نہ لو اس کمینے کا، اس نے نفرت و حقارت سے کہا۔ میں تو سمجھی اس فضول شخص کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی ہو، اگر محبت نہیں تو پھر کاہے کی پریشانی؟ اپنے بندے سے محبت کرو نا، قسم سے اتنا ڈیشنگ ہے۔ آنکھ دبا کر کہنے پر اس نے اس پر تکیہ پھینک دیا۔ مرو تم۔ مگر کچھ دن بعد پھر سے وہی اس پر کیفیت طاری ہونے لگی۔ اگر تمہارے ارادے کی خبر تمہارے پاپا کو ہو گئی تو وہ ہم سب کی روف صدی کی سامنے کھڑے کی نہ تو اس نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ قدم بڑھاتے وہ منت کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، مگر اس میں ان کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بہت دیر تک وہ کچھ بھی نہیں بول سکی۔ میں لندن نہیں جانا چاہتی، اس نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ہیرا بیگم، اگر یہ لندن نہیں جانا چاہتی تو اسے کہیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لے، کیونکہ اب یہ اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ حکم دے کر وہ رکے نہیں تھے، وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن چکے تھے، مزید کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے سامنے وہ جملہ بھی نہ جانے کیسے منہ سے نکل گیا تھا، اب وہیں کھڑی آنسو بہاتے وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔
ان گزرے سالوں میں جہاں حسین نے اپنی محنت، لگن، تجربے اور قلیل سرمایہ کو کام میں لاتے ہوئے لیدر کا بزنس سیٹ کر لیا تھا، وہیں ان کا گھر 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے وجود سے پر رونق ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی محبت مثالی تھی، وہ ابھی بھی اس کے اظہار محبت اور التفات پر چھوئی ہوئی بن جاتی۔ فریال، رخ اور انصب، زندگی کتنی خوبصورت تھی، ساری عمر گزر گئی، ابھی تک تمہاری طرف سے اظہار محبت کا انتظار ختم نہ ہوا۔ وہ اسے جگانے آئی تھی، اس نے ہاتھ کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ جناب، آفس سے دیر ہو رہی ہے، بچے کب کے اسکول جا چکے ہیں۔ اس کی گریب سے نکل کر وہ پرے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ آج لیٹ جانا ہے آفس، کسل مندی سے کہتا وہ پھر سے بیڈ پر گر گیا۔ ابھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یار، یہی کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ پھر سے اسے چھیڑنے لگا۔ کیا ابھی بھی اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے اظہار کی، مگر تم بھی ایک زاہد خشک ہو۔ اس نے اس طرح منہ پھیلا کر کہا کہ اس کا نکرئی کہا بے اختیار ہی بلند ہوا۔ شکر ہے تمہاری ہنسی تو سننے کو ملی، ورنہ تو ہنسنے کے نام پر ایک لکیر سی ہونٹوں پر کھینچ جایا کرتی تھی۔ وہ پھر سے شوق ہونے لگا۔ اب اٹھ جائیں، آج ہما، امانت بھائی اور بچوں کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ بھی جانا ہے آپ کو، اس کو یاد دلا کر اس کا دھیان مکمل طور پر موڑ دیا۔ ہاں یار، تم چلو گی انہیں لینے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ آخر کو بہن تھی اس کی، وہ بھی چھوٹی۔ نہیں، آپ لے آئیں، تب تک میں کھانا تیار کر لوں گی، پھر کچھ دن تک تو وہ ہمارے ہاں ہی ٹھہریں گے۔ فلیٹ میں جن چیزوں کی کمی ہوگی وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ ہما کو فیملی سمیت پاکستان سے یہاں بلانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ لیدر کا بزنس روز افزوں ترقی کر رہا تھا، ایسے میں نئے ورکرز کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ ہما اول روز سے اس گھر میں تنگ تھی۔ امانت اللہ پڑھا لکھا شخص تھا، مگر نہ جانے جاب پر ٹک کر کام کیوں نہیں کرتا تھا۔ آئے دن ہما کی پریشانیاں اسے بھی پریشان کرتی رہتی۔ بچوں کے ساتھ نے اسے خود ترس اور زود رنج بنا دیا تھا۔ جب وہ فون کرتی ہما رونے لگتی۔ اس نے حسین سے بات کی تھی اور حسین بھلا اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد وہ انہیں اپنی کمپنی کا امپلائی بنا کر لانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس کے اپنے کوئی قریبی رشتہ دار تھے نہیں، بس یہی سسرالی عزیز تھے جو اسے اپنی بیوی کی طرح بہت عزیز تھے۔ ویسے وہ نیکی کو پھیلانے کا قائل تھا۔ بہت پہلے اگر عاطف نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور بغیر کسی صلے کے اسے یہاں سیٹ کروایا تھا، تو وہ بھی کسی اور کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہتا تھا، اور یہیں سے اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا۔ کبھی اتنا برا سفر نہیں گزرا جتنا اب گزرا ہے۔ ایئرپورٹ پر لینے والا انصب کئی سال پہلے دیکھے گئے انصب سے کتنا مختلف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، وہیں کندھے جھٹک کر لا تعلق بھی ہو گئی تھی۔ پھپھو سفر کی طوالت، دھند اور نہ جانے کن باتوں میں الجھی ہوئی تھی، اور وہ گاڑی کے ایک کونے میں بیٹھی باہر کی روشنیوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی اسے لندن گھومنے کا کتنا شوق تھا، اور اب باہر دوڑتے بھاگتے ملک کے اندھیرے کتنے عجیب لگ رہے تھے۔ سچ ہے کہ دنیا ساری رونق، ساری خوبصورتی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ فریال اور رخ تو آئی ہوں گی، اور لقمان اور حسن بچے، ہاں سبھی آئے تھے۔ پھر آپ کا انتظار کر کر کے لقمان اور حسن بھائی تو پہلے گئے۔ ہاں، دونوں آپیاں ادھر ہی ہیں۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز گاڑی میں خاموشی میں گونج رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ سفر نے واقعی تھکا ڈالا تھا۔ پھپھو کے شکوے وجہ سے تنے ہوئے اعصاب آرام مانگ رہے تھے۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کی چوڑی پشت پر بے دھیانی میں نظریں جمائے وہ اس کے اعتماد پر حیران تھی۔ اتنا انتظار کروایا، توبہ اب تو انتہا ہوگی۔ فریال منت سے ملتے اس سے معصوم سا شکوہ کر رہی تھی۔ ہمارا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر ایئرپورٹ پہنچ جائے، بس ابو نے انکار کر دیا کہ اگر کوئی رویا تو ان کی ذمہ داری نہیں، وہ کسی کی چوکیداری نہیں کر سکتے۔ اس وقت روح آپا اسے لپٹائے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ بھائی، کوئی ہمیں بھی تو ہماری بیٹی سے ملنے دے۔ طارق بھی کمرے سے نکل کر وہاں آن کھڑے ہوئے۔ گھر میں ہونے والے شور نے انہیں جگا دیا۔ آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو، ہمارے گھر کی رونق بنی رہو۔ سارے راستے جس بیزاری اور لاتعلقی کا مظاہرہ اس نے پھپھو سے کیا تھا، اس پر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ حالانکہ گھر سے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی سوچوں کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرے گی، مگر گھوم پھر کے وہی چیزیں دماغ میں آ جاتی اور اس کا دماغ الٹ جاتا۔ بیٹھ جاؤ منت، پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ ہم دونوں کے سونے کا انتظام کرو، تم دونوں ایسا برا حال ہے کہ بیان سے باہر۔ حنا بیگم فریال اور رخ سے مخاطب تھی۔ منت کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے انہوں نے پاؤں پر رکھ لیے۔ بیگم جہاز میں سفر کر کے آئی ہیں کہ گدھا گاڑی سے؟ طارق کا چٹکلا سن کر سب مسکرانے لگے۔ گدھا گاڑی ہی سمجھ لیں، اتنی دیر میں تو اگر گدھا گاڑی میں بھی بیٹھ کر آتے تو جہاز سے پہلے پہنچ جاتے۔ انصب، تم بھی بیٹھ جاؤ، اتنا مؤدب ہو کر ہاتھ باندھے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ طارق حسین نے انصب کے مسلسل ایک جگہ کھڑے ہونے کو مذاق کا نشانہ بنایا تھا، جس پر فریال اور رخ آپی کا مجموعی قہقہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شروع ہو گئے ابو کے شوشے۔ اندر کی جانب جاتی رخ نے انصب کو دھکا دے کر اس کے برابر بٹھا دیا۔
सब बहन भाई शायद एक दूसरे से बहुत फ्री थे। कुछ खाओगी, भूख तो नहीं लगी तुम्हें, हिना के पूछते पर उससे सर नफ़ी में हिला दिया। खुद को कॉन्फिडेंट समझने वाली मन्नत थोड़ी नर्वस थी। वो उसके साथ जुट के बैठा था फरियाल के धक्के पर। वैसे भी वो मुश्किल संभला था। फिर सोफे पर जगह ही तंग थी। एक तरफ फुफ्फो फैल कर बैठी थी, एक तरफ वो। अम्मी, मन्नत का ड्रेस उसके वॉशरूम में लटका दिया है और आपका ड्रेस भी, बस उठे और जाकर रेस्ट करें, बाकी सब सुबह। आओ मन्नत, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। फरियाल ने उसका हाथ पकड़ा। 6 साल पहले देखी हुई फरियाल अभी भी वैसी की वैसी थी। 2 बच्चों के बावजूद नाजुक अंदाज से अपनी कज़न से बहुत भाई थी। अभी मन्नत को हमारे कमरे के साथ वाले कमरे में ले जाओ, मैं भी आज इसके साथ सोऊंगी, प्रॉपर रेस्ट कर ले। फिर कल, उन्होंने आंखों ही आंखों में से इशारा किया जैसे समझते, उससे सर हिला दी। आज तो थकी हुई इतनी है, कल ज़रा अच्छी तरह तैयार होगी तो रुखसत कर देंगे इसके कमरे में। उन दोनों के जाने के बाद उन्होंने आस्तगी से तारक सदीकी से कहा, जिसके जवाब में उन्होंने सर हिला दिया। कुछ देर मोबाइल पर खेलने के बाद वो भी उठकर अपने कमरे में आ गया। ज़िंदगी में अचानक आने वाला इनकलाब उस पर असर कर सका था या नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में उसकी कसरती बाजू नुमायां हो रहे थे। घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखते, अलमारी में से कपड़े निकालते, शावर लेते, सारे कामों के दौरान उसका ध्यान अजीब तरीके से बटा हुआ था। उस दिन सारी सिचुएशन को संभालने के लिए जो कुछ उसकी माँ ने किया था, उन्हें ऐसे ही करना चाहिए था, मगर उसके जहन दिल में ना जाने कैसे अजीब व गरीब ख्यालात आते रहे थे। रुख और फरियाल की तरह उसने भी अपनी शादी के सारे इख्तियारात माँ बाप को दे दिए थे, मगर बेड पर बैठे उसने लैपटॉप खोल लिया। निकाह की तस्वीरें जो कुछ दिन पहले अम्मी ने सेंड की थी उसके सामने थी। क्या वो उसे नहीं सोचती होगी बचपन की मंगनी? और अपनी कमीनी सोच पर लानत भेजते हुए उसने लैपटॉप बंद कर लिया। सारी सोचों को चटक कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अभी उसे और बहुत कुछ सोचना था। फैज़े के साथ मेरी कोई रकाबत नहीं थी। ना हमारा स्कूल एक था, ना घर पास पास थे, और ना ही हमारी दिलचस्पियाँ एक जैसी थी, मगर उसने मेरी एक कमज़ोरी को मेरे लिए अज़ाब बना दिया था। मेरे ठहर ठहर कर बोलने का मजाक बनाते, मुझे छेड़ते, वो हर हद पार कर जाता। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी, सिर्फ इससे एक बात की वजह से। नफ़रत कुछ अजीब लगता है ना, मगर उसकी सिर्फ इस बात से नहीं, उसके उन सारे करतूतों की बदौलत जो गाहे बगाहे वो मुझे नीचा दिखाने के लिए करता रहता था। पहले पहल मेरा ख्याल था कि उसके आने से मुझे एक दोस्त मिल जाएगा। मैं इकलौता बेटा था और वो मेरा खालाजाद, मगर वो कभी मेरा दोस्त बन सका ना भाई। जिस तरह उसके वालिदैन कभी मेरे वालिदैन के हमदर्द और खैर ख्वाह ना बन सके। मैं उसे मैं उससे किसी चीज़ में पीछे ना था। बेहतरीन स्टूडेंट, अच्छी शक्ल और सूरत का मालिक, मगर मेरा शर्मीलापन ज़रूर ऐसा था जो उसमें ना था, और शायद यही वजह थी कि वो मेरा मजाक उड़ाता था। हमारे घर में उनका आना जाना था, मैं उसका सामना करने से कतराता था। मेरी लुकनत थेरेपी की बदौलत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और डॉक्टर के ख्याल में रही सही कसर भी आने वाले सालों में पूरी हो जाती, मगर उसकी छेड़छाड़ और मजाक ने मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। वक्त थोड़ा और आगे गुजरा, हम थोड़े बड़े हुए। मेरी उठान अच्छी थी, कद रंगत हर लिहाज में उससे बेहतर था। अमानत अंकल का रंग गहरा सांवला था, इसलिए उनकी औलादें भी ऐसी ही थी, मगर मेरी सारी खूबियों पर मेरी एक खामी हावी हो गई थी। वो मुझे चढ़ाता, मजाक उड़ाता, शरारतें कर कर के मेरा नाम लगाता, और मैं अपनी सफाई में कुछ कह भी ना पाता। एक बार खुद गिरने पर उसने मेरा नाम लगाकर मुझे खूब डांट पड़वाई थी। इसी तरह के और बहुत से वाक़यात मेरे हाफ़ज़े में अभी तक महफूज हैं। नया नया लड़कपन था, सब हमारे घर इकट्ठे थे। लिविंग रूम में एक तरफ हुमा आंटी और अम्मी बातें कर रही थी और एक तरफ हम बच्चे बैठे थे। मैं खेल में शामिल नहीं था। दोनों बहनें राजो न्याज में मसरूफ़ थी। उनका ख्याल था कि हम सब का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मैं तो अपने अनसब के लिए मन्नत को मांग लूँगी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत पहले से सोच रखा है मैंने। अम्मी की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हुआ था। हाँ, वो मुझे अच्छी लगती थी, मगर वो बुरी किसको लग सकती थी? यकीनन किसी को भी नहीं। मेरे दिल में फुलझड़ियाँ छूटने लगी। नहीं नहीं, जवानी और नया नया उसका ख्याल। मैं कितने दिन तक उसके ख्यालों में खोया रहा था, लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद आंटी ने मिठाई भिजवाई थी कि फैज़ान के लिए उन्होंने मन्नत को मांग लिया था है। जहाँ मुझे एक धचका लगा था, वहीं अम्मी भी मुंह खोले कितनी देर मिठाई का डब्बा पकड़े खड़ी थी। फैज़ान यूँ खुश था जैसे उससे पहले कभी खुशी देखी ही ना हो, लेकिन ये खुशी इसलिए थी कि उसने मेरा रिश्ता वहाँ तय नहीं होने दिया। उसके बताने पर उसकी कमीनगी से मुझे कुछ और भी नफरत हो गई थी। उसकी मंगनी के बाद लड़कपन और जवानी का वो बुखार भी उतर गया। फिर उसके वालिदैन ने जो किया था, उसके बाद उन सब से मेरी नफरत दो चंद हो गई थी। लंदन आने के बाद हुमा, अमानत और बच्चों की ज़िंदगी अक्सर बदल गई थी। ज़ाहिरी शख्सियत की तब्दीलियाँ उस कदर ठटका देने वाली थी कि अगर माली वाला गांव का कोई शख्स उन्हें देख लेता तो पहचानने से इनकार कर देता। सबसे बड़ी तब्दीली अमानत अली की सोच में आई थी, और बाकी तब्दीलियाँ उसी की बदौलत थी। उसने हुमा और बच्चों में आने वाली तब्दीलियों को नज़रअंदाज किया था, या वो खुद ही ऐसा चाहता था।
ہما کی بڑی چادر کی جگہ دوپٹہ، پھر دوپٹے کی جگہ گلے میں پہننے والا اسکارف، اور پھر گلے میں پہننے والے اسکارف کی جگہ صرف الماری ہی میں ہی رہ گئی۔ شلوار قمیض کی جگہ جینس نے لے لی اور بعد میں یہی جینس اسکن ٹائٹ میں تبدیل ہوئی۔ اب بیا اور لقمان بڑے تھے، انہوں نے بھی ماں باپ کی طرح کھلے ہاتھ اور کھلے دل سے ان تبدیلیوں کا استقبال کیا، اور فیضان بھی انہی کے پیچھے تھا۔ 2-3 سال کے اندر اندر ہی ان کا لب و لہجہ برٹش ہو گیا۔ اردو کو انہوں نے دماغ کے ایسے حصے میں ڈال دیا جہاں وہ ایک ناکارہ ردی شے کی طرح اپنے وقتی بے وقتی پر ماتم کے نہ رہتی۔ حسین کی کمپنی حسینیز کی طرف سے ملنے والے پونڈ اسٹرلنگ نے ان کے دن ہی نہیں دل بھی بھیر دیے تھے۔ جہاں تک ان تبدیلیوں کا تعلق تھا، اگر وہ صرف ان کی ذات اور گھر تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا، مگر ان کا دائرہ کار ہنا کے گھر تک پھیل گیا۔ ان کے کپڑے، بولنے چالنے پر تنقید کی جاتی، طرح طرح کے مشورے دیے جاتے، ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپا، آپ کے یہاں آ کر تو لگتا ہی نہیں کہ ہم لندن میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں، وہی پاکستان والا ماحول۔ آپا کچھ تبدیلی لائیں اپنی سوچ میں، مجھے تو لگتا ہے وہی گجرات میں بیٹھی ہیں آپ۔ کتنے سال ہو گئے مگر آپ نہ بدلیں، بلکہ بچوں کو بھی ویسے ہی بنا لیا اپنے جیسا۔ ہما نے اپنے اسٹریکنگ کیے بالوں میں ہاتھ پھر ایک تنقیدی نظر فریال اور رخ کی شلوار قمیضوں پر ڈالی اور اگر کر صوفے پر بیٹھ کر بہن کے سر پر کیے دوپٹے کو دیکھنے لگی۔ سوچ کی تبدیلی ہی تو ہے ہما، جس کی بدولت پتہ چلا کہ بچوں کو اپنی تہذیب اور معاشرے سے کس طرح جوڑ کر رکھنا ہے، اپنی زبان کی اہمیت ان پر کس طرح واضح کرنی ہے۔ یہاں رہ کر وہ انگلش بھی سیکھ جائیں گے، بلکہ سیکھ گئے ہیں، لیکن پچھلوں سے تعلق تو میں ہی جوڑوں گی نا ان کا۔ سب سے زیادہ تنقید اور مذاق کا نشانہ انصب کو بنایا جاتا۔ قدرتی طور پر اس کی زبان میں نہ محسوس کی جانے والی لکنت تھی جو تھراپی سے دور ہو چکی تھی، مگر اس کے اعتماد میں کمی اسی کی بدولت تھی۔ اب یا فیضان اور لقمان اس کا مذاق اڑاتے، اٹک اٹک کر بات کرتے، اس کی نقل اتارتے، اسے چڑھایا جاتا۔ پاکستان میں بھی اسے ہی نشانہ بنایا جاتا۔ اگر کسی کو اس کی اس کمی کے بارے میں پہلے سے علم نہ ہوتا تو کبھی معلوم نہ ہو سکتا، مگر فیضان وہاں جا کر منت کو اپنے ساتھ ملا لیتا اور خوب رگیدا جاتا۔ ساری رات سو نہیں سکی، بخار نے مت مار دی ہے، اس کی دوا دی ہے میں نے 2 گھنٹے پہلے، اب کچھ بہتر ہے، سو رہی ہے، جب تک سوتی ہے سونے دو۔ شاید موسم کی تبدیلی ہے یا تھکاوٹ سے یہ حالت نازک بھی تو اتنی ہے۔ ہنا بیڈ روم کا دروازہ ہولے سے بند کرتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ نانو، ہمیں بھی ماموں کی دلہن دیکھنی ہے۔ 5 سالہ سبہار اوپر جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ بھائی کے ساتھ کھیلو، پھر بعد میں دیکھتے ہیں دلہن کو۔ فریال نے بیٹے کو ریان کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ آپ نے کچھ ریسٹ کیا یا نہیں؟ رخ ان کے ہاتھ میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں تھوڑا سوئی ہوں، اب چائے پی کر پھر لیٹوں گی۔ منت کو تم یا فریال دیکھ لینا۔ جی جی دیکھ لیں گے، میں چائے لاتی ہوں، آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ انصب نہیں اٹھا ابھی تک؟ اور تمہارے ابو تو چلے گئے دکان پر؟ ہاں انصب سو رہا ہے ابھی، وہ کہاں اتنی جلدی اٹھتا ہے، بچوں نے صبح سے دماغ کھا لیا، کبھی دلہن تو کبھی ماموں، اتنی مشکل سے روک کے رکھا ہے۔ فریال صحیح معنوں میں بچوں کے ہاتھوں تنگ ہوئی بیٹھی تھی۔ امی، آنٹی اور فیضان نے جو کیا، بھلا ایسے بھی کرتا ہے کوئی اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ؟ غیر ہوں تو اور بات ہے، بہت دنوں سے ذہن دل میں کھٹکنے والی بات آخر اس نے ماں سے کہہ ڈالی تھی۔ بس بیٹا، زندگی بہت عجیب چیز ہے، وہ آہستہ آہستہ سے تفصیلات اسے بتا رہی تھیں۔ بخار 1 نہ 2 پورے 4 دن لگا کر ختم ہوا تھا۔ فریال کے شوہر ڈاکٹر تھے، دوا بھی انہوں نے ہی دی تھی، سو اب بہتر تھی۔ پردیس کی بیماری نے اسے زوردرنج بنا دیا تھا۔ سب آتے اس کے پاس بیٹھتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، اور محفل برخاست ہو جاتی۔ ابھی بھی سب اسی کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے، سستی اس کے پورے وجود میں پنجے گاڑے ہوئے تھی۔ 70 بار کا کمرے کا لیا ہوا جائزہ ایک بار پھر سے لیا جانے لگا۔ صاف ستھرا، ہوادار، روشن کمرہ، بیڈ اور 2 سنگل صوفے اور ایک چھوٹی سی میز، سیاہ راستہ، بڑی شیشوں والی کھڑکی جس سے باہر جھانکنے پر ہرا بھرا لان نظر آتا، مگر دل پہ چھایا جمود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اتنی خاموش طبع تو ہرگز نہیں تھی جتنی یہاں آ کر ہو گئی تھی۔ تحریم سے بات کر کے دل کو سکون ملا تھا۔ ماما تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، اور پاپا بھی۔ تحریم نے فون شاید منتقل کر دیا۔ دوسری طرف سے ہیلو سننے کے باوجود ابھی تک اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی۔ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، آواز نہیں آ رہی، کاٹ کر دوبارہ ملاؤ۔ ماما کی آواز سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ تحریم کی کال دوبارہ آ رہی تھی، فون سرے سے آف کرتے وہ گمسم بیٹھی، شاید کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ ولیمے کا دن ہی مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ رخ کے شوہر نامدار تھے، اسے سامنے بٹھا کر نہ جانے سب کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ گولڈن اور ریڈ بھاری کام والا ڈریس پھپھو نے نہ جانے کب خریدا تھا، شاید تبھی جب وہ ان سے مکمل اظہار لا تعلقی کر کے سوگ منانے میں مصروف تھی، یا کسی اور وقت۔ بہرحال
تھا بہت خوبصورت رخ، اور فریال نے اس کا میک اپ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میک اپ کے نام پر صرف ایک لپسٹک ہی لگوائی تھی اس نے، وہ بھی اگر تحریم کی طرف سے تازہ ڈوز نہ ملی ہوتی تو شاید یہ کپڑے پہننے سے بھی انکار کر دیتی۔ اب ماما پاپا سے تو ناراض تھی ہی، تحریم سے ناراض ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تم نے کوئی بیوقوفی کی تو مجھ سے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو کچھ میچور ہو جاؤ۔ وہ فون پر کیا کچھ بولتی رہی تھی، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ فون کے اندر گھس کر اس تک پہنچ جائے اور دماغ درست کر دے۔ ہفتے بعد کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، حال کی بکنگ تو ہو ہی جائے گی۔ رخ کے شوہر کا اپنا شادی ہال تھا، یہاں اس لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ بھانت کے لوگ اپنی اپنی بولیوں میں مصروف تھے، اس کا سر روایتی دلہنوں کی طرح جھکا ہوا تھا، مگر وجہ وہ سوچیں تھی جو بغیر روک ٹوک کے وارد ہو رہی تھیں۔ انصب کہاں ہے بھئی، کچھ تصویریں ہی ہو جائیں۔ طارق صدیقی اپنی اولاد سے دوستوں کی طرح بات کرتے تھے، اب بھی تصویریں لینا انہیں ہی یاد آیا تھا۔ انصب اب آ بھی جاؤ، کہاں ہو؟ وہیں سے آواز لگاتے وہ کتنے عجیب لگے تھے۔ اپنی ساری سوچیں ایک طرف رکھ کر اس نے اس مسخری فیملی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھپھا اوپر کو منہ کر کے اسے آوازیں دے رہے تھے۔ پہلی بار ہنسی آئی تھی، اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ اچانک احساس ہوا تھا کہیں اسے بیوقوفی نہ سمجھ لیں، اول روز کے بعد سے اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس نے بھی اس کا حال احوال پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اب آ بھی چکو، دولہا صاحب کے ٹشن ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑے پھر سے آوازیں دینے لگے۔ جب اس نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا، آف وائٹ شلوار قمیض میں وہ تیزی سے اتر رہا تھا۔ اب بیٹھ بھی چکو، کتنا ملو گے سب سے؟ لقمان کی سرگوشی تو ہرگز نہ تھی، کیونکہ سب کو ہی سنائی دے گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتارو وہی تصویریں، دولہے کا رخ روشن آنکھیں نظر آ ہی گیا۔ طارق صدیقی ایک بار پھر ایکشن میں تھے، نہ جانے انہوں نے طنزیہ کہا تھا یا مزاحیہ، بہرحال اسے ایک بار پھر ہنسی آ گئی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد وہ اس موڈ سے باہر نکلی تھی، اور یہ سب کتنا اچانک ہوا تھا۔ جیتے رہو، خوش رہو دونوں۔ پھپھو نے دونوں کے سروں پر پیار دے کر ایک ایک گلاب جامن ان کے منہ میں ڈال دی۔ دلہن، یہ جو صاحب ہیں نا، ہر بار مجھ سے ہار جاتے ہیں۔ سبحان اس کے سامنے کھڑا اسے بتا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، بلکہ سبھی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی چونچال موڈ میں تھا۔ اگر خاموش تھی تو صرف وہی تھی، باقی تو مچھلی منڈی گرم تھی۔ ہم تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تم اٹھو، دلہن کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ روح کو ٹھوکا دیتے حنا بیگم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باقی سب بھی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ کمرے کی خوبصورتی اور خوابناکی دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اب بور لقمان نے مل کر سجایا ہے، رخ اسے بتا کر اب الماری کھول رہی تھی جہاں اس نے اس کی چیزیں سیٹ کی تھی۔ کمرے کے کونوں میں جلتی موم بتیاں، دروازے سے بیڈ تک بنا پھولوں کا راستہ، بیڈ پر پھولوں سے بنا دل، خود اس کا دل ایک دم اس خوبصورتی کا اسیر ہوا تھا۔ رخ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں انصب کو بھیجتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ شرارت بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھال گئی تھی، اور انصب کا ذکر جیسے اسے ہوش میں لے آیا۔ دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ انصب، یہ نام، اس سے دانت کچکچائے۔ کمرے کی ساری خوبصورتی اسے ایک نام نے سیاہ کر دی۔ الماری سے اپنے لیے سادہ بلیک سوٹ منتخب کر کے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ بہت دیر تک شاور لینے کے بعد باہر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کریم کا مساج کرتے اچانک اس کی نگاہ اپنے عکس پر جا ٹھہری۔ بڑی بڑی شربتی آنکھیں، خوبصورت نازک ہونٹ، کھڑی ناک، نازک سراہی جیسی گردن، گلابی رخسار، لمبا قد، کیا وہ رد کی جا سکتی تھی؟ مگر کی جا چکی تھی۔ اس نے لمبا سانس بھرتے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا۔ جس شخص کے حوالے سے وہ اس کمرے میں موجود تھی، اسے کبھی قابل اطلاع نہ سمجھا تھا، اور جسے اس نے اپنے جینے کی وجہ بنا لیا تھا، اس نے اسے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ فیضان، بغیر آواز کے اس کے لبوں نے جنبش کی۔ کیا یہ زندگی تھی؟ ایک گہری ٹھنڈی سانس بھرتے وہ مڑی، اسی وقت دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے اس طرح بغیر دوپٹے کے دیکھ کر جہاں ایک ثانیے کے لیے وہ ٹھٹکا تھا، وہیں وہ بھی بدحواس ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر رکھا روسی ڈریس الماری میں ہینگ کرنے کے لیے پکڑ لیا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تم سے انتظار بھی نہ ہو سکا کہ جس شخص کے حوالے سے تم اس کمرے میں موجود ہو، اس کے لیے تیار، اس کے اس حلیے پر اس کی سوچ عجیب تو نہ تھی؟ نہ جانے اسے اس طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ دیکھ کر دکھ کیوں ہوا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعض چیزیں واقعی اتنا بھاری بوجھ ہوتی ہیں کہ جتنی جلدی ان سے چھٹکارا پا لیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انداز نہایت سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا تھا۔ اشارہ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کی طرف تھا۔ اس کی کلین شیو چہرے پر تازہ شیو کی نیلاہٹ تھی۔ جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور کالی آنکھیں ٹھہرے پانیوں جیسی تھی۔ ایک لحظے کو وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی۔
اور حیران بھی، کیا یہ وہی انصب تھا؟ ایک قدم مزید بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے، ٹھنڈے برف ہاتھ بھاری مردانہ ہاتھوں کی گرمی سے جیسے پگھلنے لگے تھے۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے دو بھاری کنگن اس کے ہاتھوں سے ہوتے اس کے ہاتھوں میں منتقل ہوئے تھے۔ انداز میکانکی اور روبوٹک تھا، جسے وہ ابھی تک تب وہ انصب سمجھتے ہوئے کسی خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سراسیمہ ہو کر اس نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس کے سلگتے ہاتھوں کا لمس اس کے چہرے تک کو دہکا گیا تھا۔ اس کی ازلی بے نیازی اود کر آئی۔ کیا یہ بھی امی نے دیے ہیں؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ ایک تپی ہوئی خشمگی نگاہ اس پر ڈالتے وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ایک دم سخرانہ ہنسی ہنستے وہ جیسے جانی دشمن کو زیر کر کے آئی تھی۔ کمرے کے اثر نو جائزہ نے جہاں اسے خائف کیا تھا وہیں پریشان بھی کر دیا۔ اتنا بڑا بیڈ روم صوفے کے وجود سے خالی تھا۔ بیڈ کے آگے پڑا کاؤچ، دو سنگل صوفے اور چھوٹی چھوٹی سائڈ ٹیبلز۔ کاؤچ پر سونے کے خیال پر اس نے لعنت بھیجی تھی، اب اس کے قدموں میں سونے سے تو رہی۔ باقی باہر کے بیڈ روم نہ جانے کس کس کے تھے، ایک ہی حل تھا، اس کے آنے سے پہلے پہلے کمبل اوڑھ کر بیڈ کے ایک کونے میں جا سوئے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اوہ، تو مس منت مجھے تاثر دینا چاہتی ہیں کہ ان کے لیے میری اہمیت صفر ہے، حالانکہ جانتی نہیں ہیں میں آپ کو صفر جیسی اہمیت بھی دینے سے قاصر ہوں۔ جس شخص سے آپ وابستہ رہی ہیں اس کا نام ہی مجھے اذیت دیتا ہے، اور آپ تو… اس نے سر جھٹک کر سب سوچوں کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی۔ بیڈ کا دوسرا کونا آباد کرتے اس نے دوسری طرف سے ہلتے کمبل کو چند اہمیت نہ دی۔ اسے ابھی بہت سا کام کرنا تھا، اس لیے اس قسم کے فضول کاموں کے لیے اس کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ کھول کر لاگ ان کرتے وہ مصروف ہو چکا تھا۔ بہت بہادر اور پراعتماد ہوتے ہوئے بھی وہ تھوڑا ڈری ہوئی تھی، اور پھر نہ جانے کب نیند کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ فیضان کے ساتھ مل کر میرا مذاق بنانے والی منت حادثی طور پر میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر موجود وہ لڑکی کبھی فیضان کے ساتھ منسوب رہی تھی۔ مجھے یہ بات بھلائے نہ بھول رہی تھی، شاید میں بھول بھی جاتا اگر اس کا رویہ کچھ بہتر ہوتا، مگر وہ تو اول روز سے ہی سوگ منا رہی تھی۔ اسے میری اور مجھے اس کی زندگی کا حصہ زبردستی بنایا گیا تھا۔ شاید وہ مجھے ابھی تک وہی دبو، جھیمپو اور رک رک کر بولنے والا کم اعتماد انصب سمجھتی تھی جو اس کی باتوں سے خائف ہو جایا کرتا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی تھے، رشتہ بھی وہی تھا اور ہم بھی۔ اگر اسے میری پرواہ نہیں تھی تو میں کون سا اس کے عشق میں فنا ہو رہا تھا۔ گزرے وقت نے جہاں اور بہت سی تبدیلیاں پیدا کی تھی، میری ذات بھی نکل گئی تھی، اور اس میں سراسر میری اپنی کوششوں کا دخل تھا۔ رات بیت گئی تھی، اسے بیت ہی جانا تھا۔ خنکی نے اچانک ہی دھاوا بولا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ بند کرتے میں اندر آ گیا جہاں وہ آرام سے سو رہی تھی۔ نیند تو میری بھی بہت اچھی تھی۔ دو جانی دشمن ایک چھت کے نیچے ایک بیڈ کے مختلف کونوں میں مزے کی نیند سو رہے تھے۔ یہاں دل نہ لگنے کی وجہ اس کی عدم دلچسپی تھی۔ پھپھا اس سے باتیں کرتے، فریال اور رخ اگرچہ جا چکی تھی مگر ہر روز فون کیا کرتی، مگر اس کی خاموشی ختم ہونے میں نہ آتی۔ پھپھا اس کو زبردستی مخاطب کرتی، پرانے قصے سناتی۔ پھپھا اپنے دن کی رودات سناتے اور وہ ہوں ہاں کرتے سنتی رہتی۔ انصب کے معمولات وہی تھے جن میں اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ آیا تھا۔ رات دیر تک بیٹھ کر ٹک ٹک کرتا، دیر سے سوتا، دیر سے اٹھتا اور کام پر چلا جاتا۔ اگر اس نے اسے اس کی اوقات میں رکھا تھا تو وہ بھی اسے چندہ اہمیت نہ دیتا۔ سارا دن اوپر نیچے کے چکر لگاتی، تحریم سے بات کرتی، ماما کی آواز سنتے فون بند کر دیتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پھپھا اور پھپھو سے باتیں کرنے لگی تھی جیسی وہ تھی نہیں۔ کتنی دیر ایسے بند کر رہ سکتی تھی مجھے نہیں معلوم۔ کسٹم والوں نے ہماری لیدر گڈس کیوں پکڑیاں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل کھڑے ہونے والی ہے۔ اگر مال چھڑوایا جائے تب بھی، اور اگر اسے کلیئر کرنے سے انکار کر دیں تب بھی، مگر ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس 7 منزلہ عمارت کے چوتھے فلور کے تیسرے کمرے میں حسین بڑی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک طرف کھڑا امانت اس کی پریشانی کو اس کی وجیح چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر سے بند کر لیا۔ حسین ایک بار پھر بولنے لگا تھا، مسئلہ تو پاکستان کا وہ آرڈر ہے جو پہلے ہی لیٹ ہو چکا۔ وعدے کے باوجود ہم ان کمپنیوں کو مال پہنچانے میں ناکام رہے۔ اب وہ ہماری پہلے کی ساکھ کی بدولت اگر ہمارے آرڈر کو اسی طرح ساتھ لے کر چل رہے تھے تو ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ بہرحال میں یہاں کسٹم کے معاملات دیکھتا ہوں۔ آپ پاکستان جائیں، جو بھی مسائل ہیں انہیں فی الفور حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی آنکھیں بولتے ہوئے بھی گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی۔ چاروں طرف سے مشکلات ہیں، جیسے ایک دم دھاوا بول دیا تھا اور وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ گزرے سالوں میں ایسی کسی مشکل سے واسطہ نہیں پڑا تھا، مگر اب… آپ فکر نہ کریں حسین بھائی، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ امانت علی کے من کی مراد جیسے بر آئی تھی، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے امانت اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا۔ پچھلی بار بھی تو آرڈر کی ساری تفصیلات وہی طے کر کے آیا تھا، اور یہیں سے حسین کی بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان ہم زلف کا رشتہ حسین کے لیے اہمیت رکھتا ہو یا نہیں، مگر امانت
بلا وجہ ہی مقابلے بازی کا شکار ہوا تھا۔ امانت کے جذبات کبھی بھی حسین تک نہیں پہنچ سکے، مگر اس کی اتنی ترقی نے امانت کے دل میں عجیب طرح کے جذبات بھر دیے تھے۔ اچھا بیٹے، میں جا رہی ہوں، اتنی چھٹیاں ہوگی، اب تو بچے بھی مجھے یاد کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ انا خاتون سر پہ چادر جماتے اس کے سامنے کھڑی اسے بتا رہی تھی۔ اس نے ان کے خوبصورت چہرے پر نظریں جماتے سر کے اشارے سے جی اچھا کہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اگر انصر بھی اس کے ابو آئیں تو کھانا نکال دینا، چاول تو بنے ہوئے، صرف گرم کرنے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے سر ہلا دیا۔ دروازہ خود کار لاک سے بند ہو گیا تھا۔ اس نے کثر مندی سے ٹانگی پھیلا لی۔ کیسی عجیب بات تھی، لندن آ کر جیسے وہ گاؤں میں آ گئی ہو، وہی ماحول، کتنا عجیب تھا سب۔ اس کی پھپھو حنا صدیقی قریبی مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ شام 2 گھنٹے وہ مسجد میں گزارتی۔ بہت پہلے وہ اس مسجد سے اپنے روزگار کے لیے وابستہ ہوئی تھی اور اب اسے کار خیر سمجھتے ہوئے ابھی تک اسی پر کار بند تھی۔ پھوپھا طارق حسین کی فینسی کپڑوں کی دکان تھی۔ لندن ساؤتھ ہال کا یہ علاقہ جس میں زیادہ تر ایشیائی آباد ہے خوب پر رونق رہتا۔ پھوپھا بھی خوش رہتے۔ گاؤں سے آنے کے بعد انہوں نے یہاں روزگار تو ڈھونڈا ہی تھا، بہت سی دوسری دلچسپیاں بھی ڈھونڈ لی تھیں۔ گاؤں کے حقے کی جگہ شیشے کے حقے نے لے لی تھی۔ شیشے کا نیا نازک حقہ وہ کبھی کبھار ہی گڑگڑاتے یا شاید دکان میں اپنا شوق پورا کر لیتے ہوں گے۔ فریال اور رخ دونوں شادی شدہ تھی۔ ہفتے یا 2 ہفتے بعد بچوں کے ساتھ چکر لگاتی۔ دونوں کے 2 بچے تھے، دونوں پڑھی لکھی تھی اور اسکول میں جاب بھی کرتی تھی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جو ہی اس کی سوچ انصر کی طرف جاتی اسے غصہ آنے لگتا۔ ایم اے انگلش کرنے والی یونیورسٹی کی بہترین اسٹوڈنٹ کے لیے یہی کپڑے بیچنے والا دکاندار ہی رہ گیا تھا۔ اس کی سوچیں زہریلی ہو جاتی۔ اول روز والی میں تمہیں نہیں جانتی، کچھ نہیں سمجھتی والی کیفیت ابھی تک برقرار تھی۔ گھر اس کی سوچ سے بڑھ کر خوبصورت اور بڑا تھا۔ کئی کمرے، بہترین فرنیچر، بڑا لان۔ آنے سے پہلے اس کے ذہن میں تنگ و تاریک 2 کمروں کا فلیٹ گھوم رہا تھا، جیسا کہ اس نے لندن کی رہائش کے متعلق پہلے سے سن رکھا تھا، مگر یہاں سب اس کی سوچ سے الٹ تھا۔ کبھی اسے تحریم کی باتیں یاد آتی۔ ویل مینرڈ اور سافٹ سپوکن سے ہیں انصب بھائی، دوسروں کے لیے تو وہ شاید سافٹ سپوکن ہی تھا، مگر اس پر عجیب طنز کے تیر برساتا۔ خیر وہ بھی کون سا کم کرتی تھی، وہ خود سر تھی، اس کی تضحیک کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ مگر باہر تو دونوں عموماً سب ٹھیک ہے کی ایکٹنگ کرتے پائے جاتے اور کمرے کے اندر کبھی کبھار نشتر زنی چلتی رہتی۔ وہ وجیہہ تھا، اسے اس بات سے کوئی انکار نہ تھا، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اس کی طرف مائل ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ اسے وہی دبو جھیپو انصب سمجھتی تھی جو اس کے قریب تک آنے کی جرات تک نہ کر سکتا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم وہاں میرا تماشا بنا کر چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے تو میں وہیں تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی، سڑتی رہوں گی؟ دیکھو یہیں آ گئی ہوں میں اور بہت خوش ہوں۔ ایک ہی سانس میں جملے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا۔ کچن میں چائے بناتے بناتے اسے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ فیضان جسے نفرت سے سوچتے اس کا گریبان پکڑنے کی خواہش تھی، آج اچانک اس کا نمبر سامنے آنے پر اس کا نمبر ملا بیٹھی تھی۔ وہ اسے بتانا کیا چاہتی تھی خود اس بات سے لا علم تھی۔ بس یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا تم نے، یا کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہو؟ ویسے بھی میں شادی کے نام پر ایک اور ماں پالنے کا قائل نہیں، ایک ہی بہت ہے میرے لیے۔ جب شادی کے بغیر ہی معاملات حل ہو رہے ہوں تو شادی نام کا پھندا گلے میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی مکروہ آوازیں دوسری طرف کی خاموشی کو توڑا تھا، وہ توڑتی چلی جا رہی تھی، اور وہ جو دل کے نہا خانے میں اس کی معذرت شرمندگی کی خواہش رکھتی تھی، اس کی بے شرمی ڈھٹائی اور بغیرتی دیکھتے وہیں سن کھڑی رہ گئی، کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ لیزا اور میں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دیے بغیر عرصے سے لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں، نہ وہ میرے معاملات میں دخل دیتی ہے نہ میں اس کے۔ سارا قصور میری ماں کا ہے جو یہاں کی ہر چیز کو سینے سے لگا کر بس اسی چیز کو برا سمجھتی ہے۔ بار بار تمہیں بتانے کی کوشش کی، مگر تم اور میری ماں اگر زہر کھانے کی دھمکی دے کر پاکستان نہ لے جاتی، اور وہ نہ جانے کیا کیا کہتا جا رہا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا ہوگے اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی۔ چائے ابل ابل کر اوون کے اوپری حصے میں پھیل چکی تھی، مگر اسے ارد گرد کا ہوش کب تھا۔ اس قدر گھٹیا، اس کا جناتی قہقہ اسے فون کے اندر سے کان پھاڑتا سنائی دیا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ شادی کر لیتا، لیزا کو بھی ساتھ رکھتا تو پھر اچھا ہوتا کیا؟ اپنی اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ہلکی آواز کرتے نہایت عامیانہ انداز میں کہا گیا تھا، جیسے 2 محبت کرنے والوں کے درمیان راز و نیاز چل رہے ہوں۔ محبت اور تم سے، اس نے ایک طرف تھوک دیا۔ مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، کمزور لہجے اور بے یقینی کے ساتھ، شاید وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پر اس کا قہقہا پہلے سے بھی بلند آہنگ تھا۔ تمہارا شوہر؟ ہاں پتہ چلا تھا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، رازداری سے کہتے اس نے آواز کو بالکل ہلکا کر کے جیسے کان سننے کے لیے قریب کیا تھا۔ وہی شخص جو دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات تک مکمل نہیں کر سکتا، وہی شوہر ہے نا تمہارا؟ تو کیا اتنا حوصلہ ہے اس میں کہ دیکھے بغیر ہی
اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں، سارے جسم کا خون جیسے چہرے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس کی منی خیز بات نے اسے جیسے جلتے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اس شخص کی خباثت سے وہ پہلے کیوں لا علم رہی تھی؟ بکواس بند کرو گھٹیا کمینے انسان! مغلظات کا ایک طوفان زبان پر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے فون بند کر کے میز پر پٹک دیا۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آنسو نہ جانے کہاں کہاں سے امٹ کر آ رہے تھے۔ کرسی پر گر کر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا یہی وہ شخص تھا جس کے لیے لعنت ہے تم پر فیضان، لعنت! اس کے مکروہ اور گھناؤنے کردار کو سوچتے اس سے نفرت ہو رہی تھی، بلکہ وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کیا اس نے اس شخص کو سوچا تھا؟ ایک بد کردار شخص جس کا مکروہ اور مسخ شدہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی گندی ذہنیت اور اس کی باتیں اس کے دماغ میں چکراتی رہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ پہلے اسے اپنے فون کرنے پر پچھتاوا ہوا تھا، مگر شاید یہی بہتر تھا، کیونکہ اس کے فون کرنے سے دل میں ذرا برابر بھی اس کا خیال نہ رہا تھا۔ اس کا اعتماد، اس کی وجاہت، اس کی شخصیت، سب کچھ ہی اس کے کردار کی آلودگی سے آلودہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص نفرت کیے جانے کے قابل تھا۔ آپ کا جو آرڈر آیا تھا اس میں کچھ ایسے کیمیکلز پائے گئے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان کی ہم پڑتال کریں۔ آپ کا سامان تب تک کلیئر نہیں کیا جائے گا جب تک یہ معاملہ مکمل طور پر حل نہ ہو جائے۔ سامنے کھڑے آفیسر نے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ یہ ایک بڑا آرڈر تھا اور اس کے اندر مضر صحت کیمیکلز کا ہونا صرف آرڈر کے لیے نہیں، کمپنی کے لیے اور اس کی ساکھ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ مگر اس سے بھی بری اور بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کی کمپنی اس معاملے کے حل ہونے تک ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ وہ ڈھولتے قدموں سمیت گاڑی تک پہنچا تھا۔ کافی دیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ ابھی صبح ہی تو امانت علی نے اس کی بات ہوئی تھی، وہاں کا آرڈر بھیجا جا چکا تھا، ادائیگی بھی کر دی گئی تھی۔ اس کا حال بھی وہی ہونے والا تھا جو پہلے والے کا تھا۔ کمپنی ورکنگ پوزیشن میں نہیں تھی تو یہ آرڈر گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ذہن مختلف خیالات کے ماج کا بنا ہوا تھا۔ ان ساری سوچوں نے اسے اس قدر تھکا دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ اسی آرام کی خواہش میں اس کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بند ہوئی تھیں اور وہ سامنے سے آتی گاڑی دیکھ نہیں پایا تھا۔ ایک دھماکے کو سنتے اس کا دماغ و ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اسے کچن ٹیبل پر سر رکھے روتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ فون پر ہونے والی گفتگو اس نے بلا ارادہ سنی تھی۔ دروازے کی چابی گھر کے ہر فرد کے پاس تھی، اس لیے اس کے اندر آنے کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہیں رک کر اس نے چپ کروانے یا ویسے ہی چلے جانے کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر انہی قدموں میں واپس چلا گیا۔ بہتر تھا کہ اسے خود سے سوچنے، فیصلہ کرنے کا موقع دیا جاتا۔ غبار نکل گیا تھا، یقیناً اب بہت کچھ بہتر ہونے والا تھا۔ آپا، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ بغیر کچھ بھی کہے مجھے معاف کر دیجیے۔ ہما ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وہ جو اس کے آنے پر حیران تھی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر ندامت کا غبار چھایا ہوا تھا۔ وہ جو اس کے آنے پر حیران تھی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر ندامت کا غبار چھایا ہوا تھا۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا اس نے دھوکہ دے کر ثابت کر دیا کہ وہ جو کچھ بوئیں گے وہی فصل کاٹنی پڑے گی۔ سوچا تھا فیضان کی شادی کر کے اسے اس کی حرکتوں سے باز رکھ سکیں گے اور لقمان کے ساتھ کاروبار میں، مگر رندی آواز میں جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ہنا نے آگے بڑھ کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر انہوں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں رک نہیں سکتی، بس آپ معاف۔ شرمندگی سے جھکا سر اور کچھ بھی جھک گیا۔ میں نے معاف کیا، ہنا کے منہ سے سنتے ہی وہ روتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہنا، ان لوگوں نے سب کچھ کھا لیا، تم لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا، کاروبار پر قبضہ کر لیا اور تم نے پھر بھی ان سے ملنا نہ چھوڑا۔ رضیہ اپا لندن سے مانچسٹر منتقل ہو چکی تھی۔ لندن آنے پر انصب کی شادی کی مبارکباد دینے آنے پر انہوں نے ہما کو باہر نکلتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ انہوں نے ہنا اور طارق حسین کو گاؤں سے بلوایا تھا، ان دونوں سے خاص الفت رکھتی تھی۔ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ منت کے قدم دروازے سے اندر آتے وہی جامد ہو گئے۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ ایسا مشکل وقت کاٹا تم نے اور تمہاری اولادوں نے۔ طارق بیچارہ زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا تھا۔ بچے بھی کسی قابل نہ تھے۔ کاروبار پر بہنوئی نے قبضہ جما لیا۔ بہن کو بھی شرم نہ آئی، اسے سمجھاتی، احسان کا بدلہ دھوکے اور فریب سے دیتے۔ پہلی بار دیکھا کیسے لوگ ہیں، پھر اسی شکل و صورت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لگی لپٹی رکھے بغیر بولنے والی رضیہ آپا کے متعلق اس نے پھپھا سے سنا تھا۔ دونوں پھپھا پہلے لیدر کا کاروبار کرتے تھے، یہ وہ جانتی تھی۔ پھر بڑے پھپھا کا کاروبار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹھپ ہو گیا تھا، مگر اندر کی حقیقت اسے آج معلوم ہوئی تھی۔
عرصہ ہو گیا آپا، اس بات کو ہم بھول بھال بھی گئے ہیں۔ چھوڑے، آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں؟ ہنا بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے ان کا دھیان کسی اور جانب لگانے کی کوشش کی۔ کیسے بھول جاؤں، میرا بھائی زمینیں بیچ کر اس نے سارا کا سارا سرمایہ یہاں لگا دیا۔ رضیہ آپا نے پھوپھا کو بھائی بنا رکھا تھا، یہ بھی وہ جانتی تھی۔ کیسے کیسے راز منکشف ہو رہے تھے۔ گڑیا کا بتائیں آپا کیسی ہے، اس کے بچے کیسے ہیں، یہی ہیں یا وہ بھی مانچسٹر چلی گئی ہے؟ نا آخر ان کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہاں وہ بھی مانچسٹر چلی گئی، میاں کی جاب جو وہاں ہو گئی تو یہاں رہ کر کیا کرتی۔ وہاں سے قدموں کو موڑتے بہت سے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے۔ چھوٹی پھوپھو کا ہر سال پاکستان چکر لگانا، بے دریغ پیسہ خرچ کرنا، شوخیاں، بڑی پھوپھو اور ان کی اولادوں کی برائیاں، مذاق، دقیانوسی ہونے کے طعنے، جاہل کہہ کر مذاق اڑایا جاتا، اوچھی حرکات، اور وہ خود بھی تو کسی حد تک اس سب میں شامل رہی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر پڑے نقاب سرک گئے تھے اور اسے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ امی کیا کرنے آئی تھیں آنٹی؟ یہاں کچن میں سالن گرم کرتے ہوئے اس نے اسے پہلی بار اونچی آواز میں بولتے سنا تھا۔ تمہاری شادی کی مبارکباد دینے آئی تھی، صرف 2 منٹ کھڑی رہی پھر واپس۔ ساری عمر وہ اپنی بہن کے لیے خود کو مجرم سمجھتی رہی تھی۔ انہیں دیکھتا ہوں تو میرے اندر دھماکے ہونے لگتے ہیں۔ کیسا مشکل وقت تھا وہ، ابو کی دوائی کے پیسے نہ تھے، ہماری پڑھائی کے اخراجات، وہ ساری قسم پرسی یاد آ جاتی ہے دیکھتے ہی۔ ویسے تو انہوں نے فراڈ کے ثبوت چھوڑے ہی نہیں تھے، اور اگر کچھ تھے بھی تو آپ کے اور ابو کے رویے کی بدولت۔ جب انہوں نے کوئی شرم نہیں کی تو آپ نے کیوں لحاظ رکھا بہن آپے کا؟ ہمیں سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا انصب۔ ان کے ایک جملے نے اسے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پر راز فاش ہوتے چلے گئے تھے۔ امانت پھوپھا نے کس طرح حسین اس کی جڑیں کاٹتے خود کی بدر کمپنی بنا لی تھی۔ اگر بڑی پھوپھو نے پاپا سے ذکر بھی کیا ہوگا تو اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی۔ ویسے بھی شروع ہی سے اس کی ساری توجہ چھوٹی پھوپھو اور ان کی اولاد کے لیے تھی۔ وہ اس کے لیے ایک ماڈل تھی۔ پھر فیضان کے ساتھ عرصہ منگنی رہی، دل خود بخود اس کے لیے نرم ہوتا چلا گیا اور اب ہر راز سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ بڑی پھوپھو اور پھوپھا کس قدر صابر اور اچھی طبیعت کے تھے، ان کے ساتھ رہنے پر اس پر منکشف ہو گیا تھا۔ احساسات بدلے تھے، حقائق سامنے آئے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، ہر چیز تو اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ بھی کھینچ رہی تھی۔ جسوال سنگھ کے بڑے بھائی کی شادی تھی، بارات دور جانی تھی تو ٹرین میں جانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ طارق حسین کو قصے سنانے کا شوق تھا، ابھی بھی وہ منت کے شوق اور اشتیاق کو دیکھتے ہوئے چائے بنوا کر اسے اپنے سکھ دوست کا پرانا قصہ سنا رہے تھے۔ ریڈ سوٹ میں ان کی ایک طرف بیٹھی وہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ انہیں سن رہی تھی، ایک طرف بیٹھی ہنا بھی ان کے ساتھ ہی متوجہ تھی۔ حالانکہ یہ قصہ انہوں نے کئی بار سن رکھا تھا، اس نے انہیں بیڈ روم کے سامنے بنے ٹیرس سے دیکھا تھا۔ آج کل اس کی دلچسپی ہر چیز میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صوفے پر پاؤں اوپر کیے اس کا اشتیاق قابل دید تھا۔ ٹرین کے اس ڈبے میں جہاں باقی لوگ بیٹھے تھے، جسوال رش کی بدولت نہ بیٹھا۔ ٹرین کہیں رکی تھی، کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا، ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جسوال سمجھا کہ اس کے بھائی کی لڑائی ہو گئی۔ سکھ تھا نا، 12 تو ویسے ہی بچے رہتے ہیں ان کے۔ بات سناتے سناتے وہ خود ہی ہنسے تھے۔ وہ بھی آ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گئی اور پوری طرح ابو کی طرف متوجہ تھی۔ بارش کے دن تھے، اس کے ہاتھ میں لمبی کالی چھتری تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، باہر نکل کر لڑائی والی جگہ کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں 2 افراد باہم برسرے پیکار تھے۔ ان کو الگ کرتے اس نے زور سے چھتری ایک کے منہ پر ماری، اس کی ناک سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ بعد میں پتہ چلا لڑائی کسی اور کی ہو رہی تھی۔ قریب ہی پولیس کے جوان کھڑے تھے، انہوں نے سکھ کو پکڑ لیا۔ بھائی بیچارہ، جس کی شادی پہلے ہی بڑی مشکل سے 40 سال کی عمر میں ہو رہی تھی، اسے اپنی پڑ گئی، کہیں شادی ہی نہ رک جائے۔ کیوں میرے بیاہ پیچھے لے گئے آئے، کیوں میری شادی کے پیچھے پڑ گئے؟ ان کے سنانے کا انداز اس قدر مزے کا تھا کہ اس کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں ہنس رہے تھے۔ اس ہنسی نے اس کے گلابی چہرے کو مزید گلابی کر دیا تھا۔ آنکھوں سے پانی نکل نکل کر شفاف گالوں کو بھگو رہا تھا، اور شاید پہلی بار اسے اپنی توجہ اس پر سے ہٹانی اس قدر مشکل لگی تھی۔ پھر شادی ہوئی کہ نہیں، اسے جان لینے کی جلدی تھی۔ آنکھیں صاف کرنے پر اس نے سامنے بیٹھے اسے دیکھا، بظاہر لا تعلق نظر آتے طارق حسین کی طرف مکمل متوجہ۔ ہاں شادی تو ہو گئی، پر جسوال شادی اٹینڈ کرنے کی بجائے جیل میں بند رہا۔ اس لیونگ روم میں اپنائیت کا جو احساس اس نے محسوس کیا تھا، وہ کبھی کہیں بھی محسوس نہ کر پائی، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر میں بھی ایک تکلف کی فضا ہر وقت برقرار رہتی تھی۔ محبت اور سادگی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا، اسے یہیں آ کر پتہ چلا تھا۔ لاہور میں وہ دیر سے ہی اٹھا کرتی تھی، مگر یہاں آ کر معمولات تھوڑے بدلے تھے۔ کبھی دیر سے جاگتی، کبھی جلدی جاگ جاتے۔ ہنا پھوپھو نے اسے کبھی کچھ کہا نہیں تھا، مگر انصب تو دیر سے ہی اٹھتا تھا، نہ جانے رات بھر جاگ کر کیا کرتا رہتا تھا۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلتی تو اسے لیپ ٹاپ پر مصروف ہی دیکھتی۔ پاپا مجھے ایسے شخص سے بچانا چاہتے تھے جو عورتوں کے پیچھے بھاگتا نہ رہے، تو اب اس کے بھی تو وہی کرتوت ہیں۔ ساری رات جاگ کر اگر چیٹنگ نہیں کرتا تو کون سے وظیفے کیا کرتا ہے بیٹھ کر۔ ابھی اس کی
टिक टिक से आंख खुली थी। सोने की कोशिश नाकाम हो गई थी। जल कर सोचते उसने ज़रा सा कंबल हटाकर देखा, ना जाने किस बात पर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर वो उसी तरह देखती रही। उसके सामने भींचे हुए लब अब मुस्कुरा रहे थे। आंखों की चमक और चेहरे पे छाई बशाशत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उसकी सोचें आतिश फिशा की तरह उसके अंदर आग लगाकर भस्म कर रही थी। क्या ये टिक टिक बंद नहीं हो सकती? दिमाग पक गया है मेरा इसे सुन सुनकर। जलकर आखिर क्या ही दिया था उसने, ना जाने वो गीली लकड़ी की तरह क्यों सुलग रही थी। कंबल से बाहर निकला चेहरा, थोड़े बिखले बाल और अध खुली आंखें। वो कितनी देर सब कुछ छोड़ छाड़ उसे देखता रहा। वो कटखनी बिल्ली की तरह दांत कचकचा रही थी। वो उसी तरह मुस्कुरा रहा था। दांत तो ऐसे निकल पड़े हैं जैसे हफ्ते क्लीम हाथ आ गई हो। वो भी उसे घूरते हुए सोचे जा रही थी, उसके मुस्कुराने या ना मुस्कुराने से मेरा क्या ताल्लुक। उसकी सोच से इसे तसल्ली दे रही थी या गम गलत कर रही थी। सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको डिस्टर्ब करती होगी। कई बार सोचा लैपटॉप बदल लूँ, मगर उसकी इतनी आदत हो गई कि हर बार टाल देता हूँ। वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उनके दरमियान बड़े दोस्ताना ताल्लुकात चले आ रहे हों। उसका माजरत खाना अंदाज खिलाफ तवक्को ही था, इसलिए वो करवट बदल कर खामोश हो गई थी। कल ही चेंज कर लूँगा। दरअसल दूसरे लैपटॉप पे काम ही नहीं हो पाता। उसकी आवाज़ उसके पीछे से उभरी। हाँ, बड़ा पीएचडी का मुकाला लिख रहे हो ना? जो काम अधूरा रह गया तो स्यापे में पड़ जाओगे। तब कर उस पर 2 हरफ भेजते उसने आंखें बंद कर ली। आजकल फूफा के इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ उसके दिमाग में चकराते रहते। स्यापे वाला लफ्ज़ भी उसने उन्हीं से सुना था। आंखें बंद करने पर भी नींद नहीं आई थी। हालांकि अब वो कुछ भी नहीं कर रहा था। अगर कुछ नहीं कर रहा तो क्या कर रहा? घबराहट में वो उठ बैठी। अजीब मुश्किल थी। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? उसकी गंभीर आवाज़ पर वो जल्दी से चप्पल पहनकर खड़ी हो गई। इस तरह और मुश्किल थी, इस तरह और। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा था और उसी ने उसे कमरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मगर कमरे से निकलने से पहले ही उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया गया। वो न जाने कब उसके पीछे चलता उसके पास आ गया था। मैं किसी और कमरे में चला जाता हूँ, तुम सो जाओ। वो अभी तक उसका बाजू पकड़े उसे रोके हुए था। मैं पानी पीने जा रही हूँ। उसकी मुकम्मल तवज्जो सहारी नहीं जाती, बेइतनाई बर्दाश्त नहीं। ना जाने वो क्या चाहती थी। बाजू छुड़ाकर उसने कदम आगे बढ़ाया। पानी ये रखा है। उसने उसके बहाने का मुंह बंद कर दिया। अभी शाम ही में तो खुद पानी का जग भर कर रखा था उसने एक नज़र जग पर डाली और दूसरी उसके शर्मिंदा चेहरे पर। वो वाकई उसकी नींद खराब किए जाने पर शर्मिंदा था। मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। नज़रों के इर्तिकाज़ पर उसने रुख मोड़ते मनमनाते हुए कहा। फिल वक्त वो इस कमरे से भाग जाना चाहती थी। अभी तक तो वो यही समझे बैठी थी कि वो उसे नज़रअंदाज कर रही है, उसे अहमियत नहीं देती और ये कि वो इतनी हिम्मत ही नहीं रखता कि उसे। लेकिन आज उसकी इस सोच की नफ़ी हो गई थी। वो मर्द था, इख्तियार रखता था और अहमियत भी रखता था। अगर चाहता तो उसका बाजू पकड़ता या बाहर निकल कर कितनी ही देर लाउंज में बैठी रही। काफ़ी पीने को किस काफिर का दिल चाह रहा था, मगर बहाना गले पड़ गया सो अब बनानी पड़ रही थी। क्या वो इस दब्बू बेतमाद दुकानदार से खाइफों के कमरे से भाग कर आई है? अपनी क्लास की सबसे ब्राइट स्टूडेंट जिसकी खूबसूरती मशहूर कर देने वाली थी, वो उस शख्स के सामने बेबस हो रही थी। हुसैन के लार्जर कंपनी के खाते क्लियर करने के लिए कर्ज लेना पड़ा था, जो बाद में मकान बेचकर अदा करने की बदौलत हुसैन, हिना और बच्चे दोबारा उसी 2 कमरे के अपार्टमेंट में आ गए थे जो बहुत पहले छोड़कर जा चुके थे। बच्चे अभी छोटे थे, कुछ करने के काबिल नहीं थे और हुसैन मुकम्मल तौर पर बीवी की तनख्वाह पर गुजारा करने पर मजबूर था। ये वक्त हुसैन और उसकी फैमिली के लिए इम्तिहान साबित हुआ था। सब कुछ गंवाने के बावजूद हिना की हौसला मंदी, सब्र और कनात उसे भी जीने का हौसला देते। उसे अपने मुकम्मल ठीक होने का इंतज़ार था। जब वो दोबारा से काम करने के काबिल हो जाता, वो अमानत और हुमा को अभी तक अपना खैर ख्वाही समझते थे। आखिर वक्त तक ऐसा ही रहता अगर उसकी मुलाकात फ़िदा हुसैन से ना हो जाती। फैक्ट्री से तुम्हारा पता लेकर यहाँ पहुँचा और उसके बाद पाकिस्तान आया तो तुमसे मिलने को दिल चाहा, बस थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। तारिक हुसैन ठीक होने के बाद जसवाल सिंह के साथ उसकी दुकान पर बैठने लगा था जो साउथ हाल में थी। जसवाल सिंह इंडिया से फैंसी कपड़े मंगवाता और उस बार उसी के कहने पर तारिक हुसैन पाकिस्तान से कपड़े लेने आया था। अब वो एक आम शख्स था जिसे फैक्ट्री के मालिकों से मिलने नहीं दिया गया, मगर फ़िदा हुसैन इस फैक्ट्री का मैनेजर था जो रिटायर हो चुका था और उसके साथ तारिक के अच्छे ताल्लुकात रहते। फ़िदा उसको घर के अंदर लाते थोड़ा ख़ाइफ था, मगर अब उसे उस तरह डरने की ज़रूरत नहीं थी जिस तरह वो उस वक्त डरा था जिस वक्त तारिक के ऑर्डर को ख़राब किया जा रहा था। अपने दिल पर बोझ पड़ा, उसने तारिक को हक़ाइक़ बताकर दूर कर लिया था। अमानत अली ने तुम्हारे सारे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया। वो तुम्हारा रिश्तेदार तो था ही, आस्तीन का सांप भी निकला जिसने तुम्हें डस लिया। वो तुम्हारे एक्सीडेंट से बहुत पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर करवा चुका था और फिर यहाँ तुम्हारे ऑर्डर में ऐसे अज्जा जो ख़तरनाक थे उसी के कहने और लालच देने पर इस्तेमाल किए गए थे। फ़िज़ा हुसैन सर झुकाए उसी पर
سارے راز کھول رہا تھا، پھر دل کے دورے سے بچ جانے والا فدا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا، اور طارق پریشان نہیں، حیرت، افسوس اور بے یقینی کی کیفیت میں گھرا، اس کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی یقین کر رہا تھا۔ بھلا کوئی شخص احسان کا بدلہ بددیانتی، دھوکے اور فریب کی صورت میں کیسے دے سکتا ہے؟ لندن جانے کے بعد فدا کی کہی ساری باتیں تحقیقات سے ثابت ہو گئیں۔ کاروباری حلقے پہلے ہی اس راز سے واقف تھے جس سے وہ ایک عرصے تک ناواقف رہا۔ ہنا کو سب کچھ بتاتے جتنا دکھی وہ تھا، اس سے زیادہ ہنا تھی، کیونکہ اس کا رشتہ بہن کے حوالے سے نازک تھا۔ طارق اور امانت کی آخری ملاقات خود انصب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جہاں امانت نے طارق کی باتوں پر اسے دھکے دے کر اپنی دفتر سے باہر نکال دیا تھا، اور انصب ایک دھوکے باز شخص اور اس کی اولاد سے نفرت کرنے لگا تھا۔ باپ کی بے عزتی اسے راتوں کو پریشان کر دیتی۔ ایک کمینے شخص کی کمینگی اور دھوکے بازی نے اس کے ہنس مکھ باپ کو سنجیدگی کے لبادے میں ملفوف کر دیا۔ اس نے نسب نامہ کے نام سے بلاگ لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ بلاگ عموماً فیملی کڈز ریلیشن کے ٹاپک پر لکھا کرتا، مشورے دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تھی، اور وہ ایک مشہور بلاگر بن چکا تھا۔ اس کا بلاگ معلومات کا خزانہ ہوتا، لوگ اس سے طرح طرح کے مشورے مانگتے، اس کے بلاگ پر تبصرے کرتے۔ یہی بلاگ اس کی کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا تھا۔ اس نے انہی پیسوں سے گھر، گاڑی، طارق کی دکان خریدی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی کوششوں سے طارق حسین کی حصے مزاح پھر سے لوٹنے لگی تھی۔ تو یہ تھا تمہارا وہ کام جو تم آدھی رات تک بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ ٹیرس پر سگریٹ پھونکنے کے بعد وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ 15-20 منٹ لگا کر باہر نکلتا، شاور لیتا، برش کرتا۔ اتنے عرصے سے کمرے میں ہونے سے وہ اس کے معمولات سے تو واقف ہو ہی گئی تھی، اس لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتے اس کی مصروفیت سے آگاہ ہوتے وہ حیران تھی۔ بلاگ لکھتے لکھتے وہ اٹھ کر گیا تھا، نسب نامہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے فالوورز کی تعداد دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر بلاگ لکھنے والا ایک بڑا بلاگر تھا۔ اسکرول ڈاؤن کرتے اس کے مشورے، لوگوں کو تحسین، لوگوں کے کمنٹ اس کے سامنے آتے چلے گئے۔ اس کا بلاگ معلومات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیرت کے تاہ گہرائیوں میں ڈوب کر ابھر رہی تھی، ڈوب رہی تھی۔ فیضان کی رذالت اور کمینگی نے اسے اس کی طرف مائل کیا تھا، اور پھر رضیہ آنٹی کی باتوں سے وہ پھپھو اس کے صبر، حوصلے اور احسان کی قائل ہوتی چلی گئی تھی، اور آج اس کی ذہانت اور اعتماد نے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ پکڑے ساکت تھے، اور آنکھیں گہری سوچ کی غماز۔ ہلکا سا کھٹکا ہوا، جلدی سے لیپ ٹاپ رکھتے، دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ لیٹے، کمبل خود پر اوڑھتے اس نے کمبل کی بنی جھری سے اسے باہر آتے دیکھا۔ تولیے سے بال رگڑتے وہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ بھلا کا نفاست پسند شخص تھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں رات کے 1 بجے سونے کی تیاری ہو رہی تھی۔ چوری چوری اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ چوڑے شانے، لمبا قد، وہ بہترین شخصیت کا مالک تھا۔ پسلیاں توڑ کر باہر آتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے کروٹ بدل لی، لائٹ بند کر کے اب وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ لال بھبو کا چہرے پر پھیلی نرم گرم مسکراہٹ اندھیرے میں جگمگ کر رہی تھی۔ تم اس منت، تم ایک دکاندار کو دل دے ہی بیٹھی۔ سوچتے ہوئے اسے ہنسی آئی تھی، مگر ہنسی کا ارادہ موقوف کرتے وہ پھر سے اسے سوچنے لگی تھی۔ پکنک کا پروگرام اچانک ہی بنا تھا۔ روخ نے بچوں کے ساتھ اچانک دھاوا بولا تھا، اور اب انصب کی طبیعت صاف کر رہی تھی۔ عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو، نہ تم خود باہر نکلتے ہو نہ اسے لے کر جاتے ہو۔ نہ جانے کیسی عجیب طبیعت ہے تمہاری، باہر نکلو، گھومو پھرو، اسے کچھ دکھاؤ، کیا گھر میں بند رہے گی؟ فریال کو فون کیا تھا، مگر وہ اپنی مصروفیات کی بدولت آنے سے قاصر تھی۔ تم کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ اس نے منت کو اس کے کمرے کی جانب دھکیل دیا۔ آج وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ حد سے زیادہ باتونی اور شوق تھی۔ امی ابو آپ بھی چلے، یہ دونوں ایسے ہی نکلیں گے ورنہ تو گھر میں ہی پڑے رہیں گے۔ انصب بھی کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب ہوا تھا۔ پری کی فراک کے بٹن بند کرتے اس نے طارق حسین اور ہنا کو مخاطب کیا۔ طارق حسین نیوز پیپر پڑھ رہے تھے، اور ہنا اوون سے مفلر بن بنا رہی تھی۔ تمہارے بہانے نکل رہے ہیں وہ، ہم بوڑھوں کو چھوڑو۔ طارق حسین نے اینک کے اوپر سے جھانکتے اسے تاکید کی، اگر آج تمہارے ہاتھ میں موبائل دیکھا نا تو اسے دریائے ٹیمز میں پھینک دوں گی۔ ایک بھی لمحہ سوچے بغیر بلو جینز اور گرے شرٹ میں بلیک کوٹ کے ساتھ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر رکنے سے دھمکایا۔ ٹھیک ہے اپیا ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل جیب میں ڈال دیا۔ منت تم آگے بیٹھو۔ پچھلا دروازہ کھولتے منت کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کی، اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماموں ہم آئس کریم کھائیں گے اور جوس بھی پئیں گے، دائم اپنی فرمائش نوٹ کروا رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ سفید اور نیلے رنگ کا امتزاج لیے اسٹائلش بلو سوٹ میں وہ
खामोशी से रूह और बच्चों को सुन रही थी। हम सिर्फ आइसक्रीम खाने और हाइड पार्क में फिरने तक तुम्हारे साथ है, उसके बाद हम चले जाएंगे, तुम दोनों लंदन में गुम हो जाना। बड़ी राजदारी से अनसब के कान के पास मुंह लाकर उसे बताते वो उससे उनसे ज़्यादा पुरजोश थी। तो पहला पड़ाव हाइड पार्क है, अनसब बशाशत से पूछ रहा था। उसकी गाड़ी पार्क करने तक वो दोनों बच्चों के साथ आगे निकल चुकी थी। नम चमकीली धूप और शफाफ सड़कें, सब कुछ कितना भला लग रहा था। सच है, सारे मौसम दिल के मौसम ही से नमू पाते हैं। फवारे से निकलते मोतियों को हाथ पर समेटते, रुख के साथ साथ चलते, बातें करते बच्चों को तितलियों के पीछे भागते देखकर उसका दिल एकदम हल्का फुल्का हो गया। न जाने उन खूबसूरतियों को देखे कितना वक्त गुजर गया था। हम यहाँ से वॉक करते घर तक जाएंगे। रुख बच्चों की उंगलियां पकड़े रुखसत हो रही थी। इसका घर यहाँ से करीब था, इसलिए बेफिक्री थी। हमारे साथ ही रहो, शाम में मैं खुद छोड़ जाऊंगा। अनसब ने उसे रोकने की कोशिश की। वो दोनों तो सारी सैर के दौरान उसकी बातें सुनते, हाँ में हाँ मिलाते रहे। बस हमारा साथ यहीं तक था, ड्रामाई अंदाज में कहते उसने हाथ उठा दिया। ड्राई टाइम्स पर जाना, गार्ड की तब्दीली देखना, हाथों में हाथ डाले वॉक करना, वो न जाने क्या क्या कह रही थी। मन्नत ने झील कर सर झुका लिया। इतनी शायरी करने की ज़रूरत नहीं, सब देख लेंगे। अनसब ने उसके मज़ीद फ्री होने से पहले अल्लाह हाफिज़ कह दिया। रुख और बच्चों के उतरने के बाद गाड़ी में एकदम खामोशी छाई थी। वो दोनों कभी कभार ही एक दूसरे से मुखातिब होते थे। अब भी वो सीधा ड्राइव कर रहा था और वो अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को बिला वजह घुमा रही थी। उसकी उंगलियों की हरकत उसकी बेचैनी जाहिर कर रही थी। गाड़ी में मर्दाना परफ्यूम, एयर फ्रेशनर और सिगरेट की मिली जुली खुशबू उसके हवास पर सवार होकर गाड़ी की खामोशी को मज़ीद पुरअसरार बना रही थी। कहाँ चलें? बात अनसब ने शुरू की थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमी थीं और आंखें उसे देख रही थी। जहाँ दिल चाहे ले चलें, वैसे भी आप तो दूसरों को मशवरों से नवाजते हैं। उसके होंठों पर नामहसूस अंदाज में जुम्बिश की थी और सर कहीं भी के अंदाज में हिल गया था। यह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, यूरोप की मसरूफ़ तरीन शॉपिंग स्ट्रीट। गाड़ी पार्क करने के बाद वो इसके साथ साथ चल रहा था। लोगों का हजूम, इर्द गिर्द चलती गाड़ियाँ, सुर्ख बसें, लेकिन उसकी निगाहें तो उस जोड़े पर ठहर गईं जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। घुटनों पर बैठा वो लड़का जो उस खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर रहा था, वो दोनों भी इस दायरे का हिस्सा बन गए जो दोनों को देख रहा था। पुरजोश होते उसने अनसब का हाथ पकड़ लिया। हाँ, वो खुश थी, बहुत खुश। अनसब ने हैरत से अपने मजबूत हाथ पर मजबूती से जमे उसके नाजुक हाथ को देखा और एक नज़र उसके पुरजोश चेहरे को देखा। वो दुनिया माफिया से बेगाना लग रही थी। लड़की ने उसका प्रपोजल, उसका फूल पकड़कर कबूल कर लिया था। हाथ पकड़कर चलते, गाड़ी में आकर बैठते, वो दोनों जैसे बेखुद से थे। बकिंगम पैलेस में होने वाली गार्ड की तब्दीली देखते हुए बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वहीं उसे फैज़ान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके साथ चलती नीम मुरियाँ लड़की, उसने निगाहें फेर लीं। साथ खड़े अनसब ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब करते उन्हें अपनी जानी बातें देखा। लीज़ा, तुम्हें बहुत शौक था ना उस लड़की को देखने का। ये है मेरी वो कज़न जो शादी के बाद भी मुझ पर फ़िदा है। देखी है तुमने ऐसी मोहब्बत। उसने साथ खड़ी लीज़ा को लोफराना अंदाज में आंख मारी। लीज़ा उसको ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने घबरा कर अनसब की जानिब देखा। वो खश्म की निगाहों से उन्हें घूर रहा था। वैसे मुझे उसके साथ तुम्हारी शादी का बेहद अफसोस है, बहुत अफसोस। उसने करते जैसे गम की अथाह गहराइयों में डूबने का इजहार किया था। उसने एक बार फिर अनसब की जानिब देखा। वो कुछ बोलता क्यों नहीं? अगर पहले पता होता कि तुम्हारी शादी इससे हो जाएगी तो कभी वापस ना आता, खुद ही शादी कर लेता तुमसे। उसने जैसे अफसोस का इजहार किया था। संजीदगी के लिबादे में लिपटी नफरत उबल उबल कर बाहर आ रही थी और होंठ तमसखराना अंदाज में हंस रहे थे। बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि जाने के काबिल ना रहो। अनसब गुर्राया। वाह, तुम तो बोल भी सकते हो, और वो भी रुके बे के बगैर। ताली बजाते वो मुंह खोलकर हंसने लगा। चलो मन्नत, अब मेरी एक परेशानी तो दूर होगी। अब ये बोल लेता है एक जुमले में। एक कदम आगे बढ़ाते वो मन्नत के करीब हुआ। अपने हाथों की उंगलियों से उसके सर पर सजे फूलों के ताज को छूने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ा, मगर छूने से पहले ही उसका हाथ आहिनी हाथ की गिरफ्त में था, जिसे पूरी कुव्वत से दबाते अनसब ने अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। आहिनी गिरफ्त में उसकी उंगलियां चटकी थी। यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे। अपनी पूरी कुव्वत सर्व करने के बावजूद अपना हाथ नहीं छुड़ा सका था। अगर मैंने दोबारा तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को अपने या अपने घर वालों के करीब देखा तो। बाकी के जुमले उसके हाथ ने लम्स की ज़बान में अदा किए थे। मुग़लज़ात का एक तूफ़ान उसके मुंह से फव्वारे की तरह फूटा था। एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाए वो पत्थर खाए हुए कुत्ते की तरह भौंक रहा था। उस पर झपटा, मगर दरमियान में लीज़ा आ गई। फैज़ी। तब्दील होने वाले गार्ड्स इधर ही आ रहे थे। लीज़ा उसे खींच कर ले जाने लगी। अन सब के साथ खड़ी थर थर कांपती मन्नत ने उसका ये रूप पहली बार देखा था।
وہ قداور و طاقتور تھا، مگر متوقع لڑائی کے ٹل جانے سے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرف سے دھیان ہٹتے ہی اس کا دھیان فیضان کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے انصب کیا سمجھ رہا ہوگا۔ میں نے صرف ایک بار اسے فون کیا تھا، شرمندگی سے کہتے سر جھکا، سر مزید جھک گیا۔ جیسی وہ بکواس کر رہا تھا ایسا کچھ نہیں، اس کی خباثت مجھے معلوم ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ چلنے لگا۔ ساری عمر ماں باپ کے ساتھ میری بحث جاری رہی کہ انہوں نے اتنی آسانی سے اپنا حق کیسے چھوڑ دیا، کیسے قبضہ کرنے دیا، ہر چیز پر جانتے بوجھتے دھوکہ دینے والوں کو کچھ نہیں کہا، مگر اس کا ادراک تو اب ہوا ہے کہ دھوکہ، فریب اور حرام لوٹ کر آپ کے پاس ہی واپس آتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ امانت انکل نے فریب اور دھوکہ دیتے اپنے موسنوں کو بنا چھوڑا کاروبار ہتھیا لیا۔ ہم پائی پائی کے لیے ترستے رہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی اولاد حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی۔ لقمان نے انکل کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کاروبار پر قبضہ جما لیا، اور اب وہ دونوں میاں بیوی محتاجوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور فیضان حلال رشتہ بنانے کی بجائے وہی تعلق حرام طریقے سے جاری رکھے لیزا کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ شراب، جوا، عورتیں، ایسی کون سی برائی ہے جس سے وہ بچا ہوا ہے؟ اس بات کی تو وہ خود گواہ تھی۔ وہ برائی کو برائی کہاں سمجھتا تھا؟ دھڑلے سے اعتراف کرتے اسے ذرہ برابر بھی تو شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے، اس کی خود کلامی سنتے وہ اس قدر گم تھی کہ سردی کا احساس ہی نہ ہو سکا، مگر اب وہ کپ کپ آ رہی تھی۔ ساری ہیرو والی خصوصیات کے باوجود ابھی تک جھوٹے منہ بھی مجھے کوٹ آفر نہیں کیا۔ اس نے گیلے کوٹ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، رک کے اتنا کہنے کے باوجود وہ کچھ بھی پہن کر نہیں آئی تھی، نہ کوٹ نہ سویٹر۔ لندن کی دھوپ اور بارش ایسی ہی ہوتی ہے۔ یار مجھے لندن کے متعلق تمہارا تھیسس نہیں سننا، تمہارا کوٹ چاہیے۔ کاش کہ وہ اپنی سوچ کو لفظوں کا روپ دے سکتی۔ گاڑی ابھی کتنی دور ہے؟ اس سے پوچھتے ہوئے اس نے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے، دانت اب بج رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر لگے گی، اسے جواب دے کر وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ شاید خیال آ ہی گیا جناب کو، اس کے ہاتھ سے کوٹ چھین کر پہنتے اس نے ایک بار بھی تو کوٹ لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا موبائل بھی اس کے اندر سے نہیں نکال پایا تھا۔ اس کا کہا بڑا جاندار تھا۔ سٹ پٹا کر رک کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ بہتر پرسکون زندگی نہ شخصیت کی محتاج ہوتی ہے، نہ شکل و صورت کی، اور نہ ہی دولت کی۔ ہاں، اچھے انسانی زندگی کو بہتر اور پرسکون بناتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے والا شخص رشتوں کی اہمیت کو جانتا تھا، ان کی حفاظت کر سکتا تھا، اور اس کے کردار کو اس نے ایک چمکتے آئینے جیسا پایا تھا۔ اسے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں تھی۔ چلیں؟ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے کہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اسے ماما پاپا کو فون کرنا تھا، اپنی بدتمیزیوں کی معافی مانگنا تھی، اور اس شخص سے بہت کچھ کہنا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا خامخواہ مسکرا رہا تھا، اور مسکرا تو وہ بھی رہی تھی۔ بعض باتیں اور چیزیں سامنے ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، مگر اب سارے دھندلے منظر صاف تھے، راستہ واضح تھا۔ ونڈ اسکرین پر گرتی بوند بوند بارش دل کی دھرتی کو سیراب کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔